अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आप सबको दिली ईद मुबारक और 23 मार्च की बहुत मुबारक। ये पहली दफ़ा नहीं बल्कि इन 14 सालों में दूसरी मरतबा हुआ है कि ईद का दिन जो है पहला, दूसरा या तीसरा जो है उसमें 23 मार्च भी आ जाता है। सो आज डबल खुशी है पूरे पाकिस्तान के लिए। 23 मार्च भी है और साथ ईद का तीसरा दिन है। आप सबको मेरी तरफ से, टीम की तरफ से और खैबर नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और 23 मार्च की जो एक हमारी जज्बा है वो आप सबको बहुत मुबारक हो। आज के शो को स्टार्ट हो चुके हैं। आज चिकन कोरमा बनेगा क्योंकि नाज़रीन कोरमा तो हम सबको बहुत पसंद है और चिकन जो है वो जल्दी बन जाता है और जितनी ख़वातीन हैं वो बहुत खुश होती हैं कि उनके लिए कोई आसान सी रेसिपी लाई जाए। तो आज जो है चिकन कोरमा होगा और फिरनी खीर, यानी एक तो खीर होती है ना दानेदार, एक होती है फिरनी यानी थोड़ी सी क्या कहेंगे कस्टर्ड की तरह होती है। सो आज फिरनी बनेगी। आप सबको वंस अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, ईद की खुशियाँ। और साथ में आज हमारे जो गेस्ट हैं वो अली मुनीर अहमद हैं जो कि इंग्लिश ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान टेलीविज़न में जो है अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। फिर वर्दा जहांगीर हैं, एंकर पर्सन है पाकिस्तान टेलीविज़न ग्लोबल। फिर नादिया नदीम अलवी हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल माइंड साइंसेस कोच हैं। रिमशा बासित शेख हैं जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, हर जगह पे रिकग्नाइज्ड हैं। PIA नादरा और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो है वो उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मानूर कुरैशी हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, रेडियो जॉकी हैं। और सुमेरा राजपूत हैं जो कि टेलीविज़न एक्टर और टिकटॉकर भी हैं साथ में। और सिंगर हैं जी हेज़ल ख़ान हमारे साथ आज होंगी। और साथ में आज जो है टॉप्स जूसेस ने हमारा जो कुकिंग सेगमेंट है उसको जो है स्पॉन्सर किया है। टॉप्स का रेडी टू ड्रिंक जूस जो है वो ऑरेंज और मैंगो में दस्तयाब है। इसको आप चिल करें और आराम से ग्लास में डाल के पी लें। साथ में सिंथेटिक विनेगर है, अगर देखना चाहें तो देख भी लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा ताकि हमारे व्यूअर्स को ज़रा पता भी लग जाए कि क्या है। जी शुक्रिया, थैंक यू। सिंथेटिक विनेगर है इनका। साथ में इनके इमली और जिंजर सॉस भी है और ग्रीन चिली सॉस भी है। और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। चाहत से भरी चाय, इस्लामाबाद टी कंपनी जो है वो हमारे यहाँ पे चंद साल पहले जो है इस्लामाबाद चाय आई थी और अब वो सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ चाय का ब्रांड है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अल्ताफ़ रेजिडेंसीज़, उनके जो CEO हैं वो हमारे शो में आए थे और उन्होंने बताया कि मैंने जाके साइट पे ख़ुद भी देखा, ब्यूटिफुली डिज़ाइंड 2 बेडरूम एंड 1 बेडरूम अपार्टमेंट है वहाँ पे। और हर जगह से, हर ब्लॉक से आपको व्यू जो है वो ब्लॉक नहीं होगा, आपका एक ज़बरदस्त सा व्यू होगा। सो आज ही इनकी जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं www.altafdevelopers.com और इनके जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है अल्ताफ़ रेजिडेंसीज़। एंड साथ में जो है अडोर योर ब्यूटीफुल मास्टर ऑफ हेयर कलर्स, अगर आपने अच्छा हेयर कलर करना है तो आप ज़रूर जो है अडोर जो है इनके जो गिफ्ट हैम्पर है वो भी हमारे गेस्ट के लिए है। साथ में टॉप्स फ्रूट जूसेस की तरफ से भी हमारे पास गिफ्ट हैम्पर है हमारे ज़बरदस्त से जो आज मेहमान आएंगे उनके लिए। और आप लोगों के लिए तो नाज़रीन खूब सारी दुआएं, प्यार एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने रमज़ान शादमान की खुसूसी लाइव नशरियात को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। ये हमारी हर साल की कोशिश होती है। अल्लाह ताला हमने जो भी जिसने इसमें मेहनत की, चाहे हमारी कैमरा टीम है, चाहे हमारी जो है इलेक्ट्रिशियंस हैं, सेट डिज़ाइनर्स हैं, मेकअप है, उसके अलावा क्या कहते हैं जो ट्रांसमिशन है वो हो गई, और ट्रांसपोर्ट वाले और कैमरा टीम, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, साथ में MCR में जितनों ने काम किया, बहुत ही अनथक मेहनत से, और साथ साथ शोज़ भी हो रहे थे। सो इट वाज डबल जो है बोझ था। बट ये क्या वो कहते हैं ना, टाइम गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। उस वक्त लगता है कि यार इतना कुछ हो रहा है, कैसे होगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा अच्छा हो गया। और आप लोगों को भी हमारी नशरियात पसंद आई। बहुत सारे नात ख्वान आए हमारे रमज़ान शादमान में। उसके अलावा क़िरत करने वाले कारी जो है वो खूबसूरत आवाज़ के मालिक वो आए। मेहमान बड़े ज़बरदस्त आए, कुकिंग भी हुई, बेतहाशा तहाइफ आप लोगों ने जो है टिफ़ल बेबी डायपर की तरफ से आप लोगों ने जो है विन किए।
3 گفٹ ہیمپر تھے ایوری ڈے. سو اٹ واز میموریبل. اور ہر سال جو ہے وہ کہتے ہیں نا حیات انسان ہوتا ہے, تو اس خوبصورت مہینے کو دیکھنے اور روزے رکھنے کا جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے انسان میں, سو انسان کو. اور اس کے بعد عید الفطر آ جاتی ہے, اور آج 3rd ڈے ہے. اور ونس اگین آپ کو عید الفطر کی مبارک ہو, اور 23 مارچ کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں. آ جاتے ہیں کوکنگ سیگمنٹ کی طرف. آج چکن قورمہ اور فرنی کھیر بن رہی ہے. سو اس کے لیے اوبیسلی آپ کو چاہیے نا جی, میرا یہ میں اس کے ڈیزائن کے میں نے 2-3 دیے ہوئے ہیں. یہ جو میرا ایپرن ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نا, درزیوں عید سے پہلے درزی کی بات کیا, وہ کسی کی بات نہیں, اپنے گھر والوں کی نہیں سن رہے ہوتے. سو وہ دیے ہوئے ہیں, وہ بھی اچھے ہو کے, کچھ پرنٹڈ ہیں کچھ پلین ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا, ذرا میں نے ان کی ڈیزائننگ بھی کروائی ہے اسٹیپفرڈ وائفز کی طرح کے, جو ہے نا بڑے کول سے ہوں گے ایپرنس. اب آ جاتے ہیں اپنی چکن کی طرف. 1 کلو کے برابر چکن ہے یہ, جو ہے انشاءاللہ آج جو ہے اس کا قورمہ بنے گا. اور سمپل قورمہ, اس میں کوئی مسالہ جات میں وہ والے نہیں ڈال رہی جو کہ بنے بنائے ہوتے ہیں. 1 کپ دہی ڈلے گا, 2 عدد پیاز درمیانے سائز کے یہ ہیں کٹے ہوئے, 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر, 2 ٹی اسپون جو ہے اس میں دھنیا پاؤڈر, حسب ذائقہ نمک, ہری مرچیں کٹی ہوئی, باریک چاپ کیا ہوا یہ کیا کہتے ہیں اس کو, ادرک, ہرا دھنیا, یہ ڈلے گا اس میں. اور 1 ٹی اسپون اس میں ڈلے گا کیا کہتے ہیں ہلدی پاؤڈر, اور آدھا ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر. اگر آپ نے جو قورمہ مسالہ ہے وہ استعمال کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. میں بنے بنائے مسالے آج کل تھوڑے سے میں نے چھوڑ دیے ہیں, چھوڑے استعمال. یہ کیا ہو گیا, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, جادو نہیں ہو گیا, رگوں میں اندھیرا ہو گیا ہے. ایک ڈرامہ آتا تھا نا, رگوں میں اندھیرا, رگوں میں اندھیرا. سوری ناظرین, واپس آ جاتے ہیں. اس میں ہم ڈالیں گے 1 کپ آئل. 1 سیکنڈ. اچھا جی ایسا ہے کیا, ٹھیک ہے. اس میں یہ دیکھیں سبزیاں ابھی بھی اس وقت موسم اتنا پیارا ہو رہا ہے نا, اگر آپ باہر دیکھیں ہلکی ہلکی بارش بوندا باندی ہو رہی ہے, اور سردی پھر سے آگے دیکھیں ابھی تک. یہ اس میں ہری مرچیں بھی ڈالیں گے, اور زبردست سا آج جو ہے نا پیارا سا کھانا بنے گا. اچھا وہ ہمارا آٹومیٹک سسٹم از ڈن وتھ. اب نئی ہمارا کچن پاٹ بھی آ گئی ہے, یہ دیکھیں زبردستی. اچھا اس میں بناؤں گی قورمہ, اور اس کے اندر ہم بنائیں گے فرنی. فرنی بھی ہلکی آنچ پہ بنے گی. اس کے لیے آپ کو چیزیں بتا دوں کیا کیا ہیں. 1 لیٹر دودھ ہے. اچھا ہم نے کیا کیا ہے, چاولوں کو اور چینی کو جو گرائنڈر جار ہوتا ہے نا, اس کے اندر 1 یا 2 دفعہ آپ چلائیں تو وہ چاول جو ہے اس طرح کے ہو جائیں گے. اسی میں ہم نے پستہ, بادام اور جو گری ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا ڈال کے چلا لیا, تو وہ اس کے ساتھ ہی مکس ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے علیحدہ رکھ دی. 2 سے 3 عدد ہری الائچی ہوگی. کشمش جائیں گے اس میں, باریک چاپ کیے ہوئے بادام ہیں, یہ دیکھ لیں باریک چاپ کیے ہوئے بادام, اور باریک چاپ کیے ہوئے یہ پستے. اور اینڈ میں سجاوٹ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے, چاندی کا ورق ہوگا. یہ اس سے یہ ہم علیحدہ رکھے. پہلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 کپ کے برابر آئل. پین میں آئل ڈالیں گے, اور پیاز اور لہسن ادرک کدھر گیا ناظرین, لہسن ادرک رہ گیا, کوئی بات نہیں, یہ ہے 2 لہسن کے جوے نکالتے ہیں, یہ بھی اس میں ڈالتے ہیں. اور ساتھ میں دہی جو ہے, دہی اچھا ٹماٹر آپ نے نہیں ڈالنا ہے, ٹماٹر نہیں ڈالنے. ہم نے کیا کرنا ہے, پیاز کو پہلے اچھی طرح براؤن کر کے ہم نے پیاز نکال لینا ہے. لہسن ادرک کو کٹا ہوا 2 سے 2.5 ٹی اسپون جو ہے وہ اس میں ڈال کے سوتے کریں گے, اور اس میں چکن ڈالیں گے. پیاز ہم نے اینڈ میں ڈال کے سرونگ کے دوران ہاتھ سے مسل کے جو براؤن پیاز ہے وہ ڈالنی ہے, ٹھیک ہے نا. سو اس لیے تھینک یو ناظرین. ہمارا جو وہ ہے نا پیستے والا, اس کو کیا کہیں گے, کچھ لوگ دوری ڈنڈا کہتے ہیں, کچھ لوگ لنگڑی کہتے ہیں, اور اچھا جی یہ آ گیا, یہ آج کل ماربل کا آیا ہوا ہے. سو یہ میں ساتھ کر لیتی ہوں. یہ میں اس چولہے پہ کر لیتی ہوں کیونکہ یہ ذرا سا بگر اینڈ وائڈر اینڈ وہ ہے. یہ اس کو آن کر لیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے مہمان بھی ہوں گے, ساروں کو یہاں پہ بٹھائیں گے, ساتھ ساتھ کوکنگ بھی چلے گی, ساتھ ساتھ مہمان بھی بیٹھے ہوں گے. کیا خیال ہے, مزہ آ جائے گا. بیکاز عید مبارک.
ویلکم بیک ناظرین. آج جو ہے عید کا تیسرا دن ہے اور ساتھ میں 23 مارچ کی خوشیاں, 2 خوشیاں اکٹھی ہو جائیں تو ڈبل مزہ ہو جاتا ہے. سو آج جو ہے بن رہا ہے چکن قورمہ اور فرنی کھیر بن رہی ہے اور ہمارے ماشاء اللہ سے جھرمٹ ہے یہاں پہ مہمانوں کا. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پیاز جو ہے وہ براؤن کر کے میں نے رکھ لی ہے. اب میں نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا, پیسٹ نہیں کٹا ہوا ڈالا ہے, اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کر کے تو سب سے پہلے میں تعارف ٹریڈیشن توڑ اس لیے رہی ہوں کیونکہ ہر دفعہ لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے, لیکن آج ہم سب میں ایک بہت ہی سپر ٹیلنٹڈ انگلش براڈ کاسٹر موجود ہیں جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں اپنے جو ہے جو ٹیلنٹ ہے اس کو شو کیس کرتے ہیں. جناب علی منیر احمد صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. کیا حال چال آپ کے؟ بالکل شکر الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ ماشاء اللہ آپ تھینک کی یو آواز فار ہیونگ می. اور بڑا زبردست ماشاء اللہ آپ لوگوں کا یہ سارا جو ارینجمنٹ ہوا ہے اور آپ سے ملنے کا تو بہت زیادہ اشتیاق تھا. تھینک یو. لائک وائز بہت اچھا لگا آپ سے بھی مل کے, اور ماشاء اللہ ان کی آواز میں آپ جو ہے نیوز بھی سن سکتے ہیں. آپ براڈ کاسٹنگ کرتے ہیں؟ جی بالکل. کوئی اسپیشل شوز ہیں آپ کے یہاں؟ میرا نیوز کا زیادہ ہوتا ہے, نیوز بلیٹنس کا, بٹ یہ ہے کہ کبھی مارننگ شو ہوسٹ کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے یا کوئی کرنٹ افیئرس کا پروگرام, جسٹ ان کیس اگر کوئی جو اس کا اینکر ہے وہ ہی ڈزنٹ شو اپ یا شی ڈزنٹ شو اپ تو پھر ایک اپرچونٹی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے. That's wonderful. Great having you and آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہم سب کی طرف سے دلی عید مبارک. بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ دیٹ یو کیم. اگلی جو میری پیاری سی مہمان ہیں وہ بھی اینکر پرسن ہے پاکستان ٹیلی ویژن گلوبل. بیسکلی یہ دونوں جو ہے یہ کولیگز ہیں اور وہ بھی اپنے آواز کا اور اپنے منفرد انداز میں جو ہے اینکر پرسن ہے. پیاری سی وردہ عدلے جہانگیر, السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. عید مبارک. عید مبارک آپ کو بھی. خیر مبارک. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اٹس بین 1 year now. 1 year. 1 سال ہوا ہے. 1 سال. اور 1 سال کا عرصہ کیسا لگ رہا ہے ابھی تک سفر؟ بہت اچھا, بہت خوبصورت, کیونکہ آئی بین سراؤنڈیڈ بائی سچ پیپلز. مانور بھی وہاں پہ ہوتی ہیں, علی وہاں پہ ہوتے ہیں, تو اٹ فیلز لائک اے فیملی. بہت اچھا ہے, بہت زبردست ہے, الحمد للہ. ونڈرفل. تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن آور شو. تھینک یو فار ہیونگ می. اور کہتے ہیں ناظرین, وہ کہتے ہیں نا مہمان جو ہوتے ہیں اور جو آپس میں بھائی چارگی ہے, چاہے چینل کوئی بھی ہو, اس میں برقرار رہنی چاہیے. سو اٹس گریٹ ہیونگ آل آف یو. اگلی جو میری مہمان ہیں وہ ہیں زبردست ایکٹر ہیں, ٹیلی ویژن پہ کام کرتی ہیں, ٹک ٹاکر بھی ہیں اور ساتھ میں ابھی اپنے نئے پروجیکٹس کر رہی ہیں. آج جو ہے ساری خواتین او حضرات دونوں بہت ہی زبردست عید کے موقع پہ لگ رہے ہیں ود دیئر ڈسٹنگوش زبردست سے اپنے اسٹائل. میرے ساتھ موجود ہیں پیاری سی سمیرہ راجپوت, السلام علیکم. وعلیکم السلام, عید مبارک. خیر مبارک. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں. خیریت سے؟ ہاں. آپ کی عید آج کیسی گزر رہی ہے؟ بڑا پیارا کلر آپ نے بھی پہنا ہوا ہے. ہاں, تھینک یو سو مچ. آپ کے ساتھ گزری ہے تو بہت اچھی گزری ہے. چلو یار شکر ہے. ہمارے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے عید اچھی گزرتی ہے. سو گریٹ ہیونگ یو. تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائیں. اگلی جو میری مہمان ہیں وہ ٹرانسفارمیشنل مائنڈ سائنسز کوچ ہیں, اور اپنے ناظرین ضروری نہیں کہ انسان پاگل ہو, بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مینٹلی بادر کرتی ہیں, تو اس کا علاج تو ہوتا ہی ہے, لیکن کسی کے ساتھ بات کر لینا, کسی کی اچھی صلاح سن لینا, اور مائنڈ سائنسز بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور اس کی کوچ ہیں. تو اگر آپ کو بھی کوئی ایشو ہو ادروائز جو آپ گھر والوں سے نہیں ڈسکس کر سکتے تو آپ ان سے کر سکیں گے. میرے ساتھ موجود ہے نادیہ ندیم الوی صاحبہ, السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ عید مبارک اور 23 مارچ بھی مبارک. خیر مبارک. تھینک یو سو مچ. ساروں نے ناظرین آج عید کے زبردست سے آؤٹ فٹس پہنے ہوئے, براوو, ونڈرفل. تو آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اینڈ تھینک یو سو مچ. آپ نے انٹرو میں جو بات کہی, میرا مشن یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ ایک نارمل چیز ہے, جس کو لوگ نارمل نہیں سمجھتے اور اتنے زیادہ بیڈ سیناریو تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ جب پہنچتے ہیں ہمارے پاس تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. سنبھالنا ناظرین, بازو میں درد ہو, پیر میں درد ہو, سر میں درد ہو, پیٹ میں درد ہو, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح دماغ کی بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس کے لیے اگر آپ بر وقت اس کی ہیلپ یعنی اس کی مدد لے لیں کسی سے جو کہ پروفیشنل ہے, تو آپ کو اس اسٹیج تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا آپ کو پڑ جائے گی جس میں آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت ہی زیادہ افیکٹ ہو جائے. زبردست, ونڈرفل. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اگلی میری مہمان جو ہیں وہ آواز کا جادو پورے پاکستان میں جگاتی ہیں, چاہے وہ
کیا کہتے ہیں PIA میں آپ جائیں, چاہے نادرا میں آپ جائیں, کہیں آپ فون کریں, کہیں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز میں, آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں ہی نہیں ہے. تو ان کی آواز آپ کو زبردست سی پیاری سی سننے کو ملے گی. میرے ساتھ موجود ہیں پیاری سی رمشا باسط شیخ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک آپ خیر کو مبارک. اور پاکستان ڈے مبارک. لیکن آپ کا مطلوبہ نمبر آج مصروف نہیں ہے, آپ کا مطلوبہ نمبر تک موجود ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے. وائس اوور از آلسو امیزنگ. سو بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. آپ کا بھی ماشاء اللہ زبردست سب کے آؤٹ فٹس ہیں پیارے پیارے سے. اور لاسٹ 2 اور ہماری پیاری خوبصورت لیڈیز, آپ ماشاء اللہ خوبصورت, اور آپ ماشاء اللہ وہ کیا کہیں گے ڈیشنگ لگ رہے ہیں. تو اگلی جو میری مہمان ہیں وہ ہیں جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, ریڈیو جاکی ہیں, پیاری سی مہنور قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. کیسے خیر مبارک. مہنور آپ سنائیں کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. گڈ ٹو سی یو اینڈ گڈ ٹو سی آل آف مائی کلیگز آفٹر سو لانگ, کیونکہ میں نے بھی K2 سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. اور دیکھیں نا سفر چلتا رہتا ہے, لیکن یہ کہ اپنے جو جہاں سے آپ سفر سٹارٹ کرتے ہیں وہاں پہ آنا جانا ضروری ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, ناظرین ہمارے ساتھ آج جو پیاری سی سنگر ہیں, آج زبردست تیار ہو کے آئی ہیں, پیاری سی ہیزل خان. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھاک ہیں. عید مبارک. خیر مبارک. آپ کو بھی عید مبارک, اور جتنے ویورز ہیں ونس اگین ان کو 23 مارچ اور عید کی خوشیاں مبارک ہو. آج کیا سنائیں گی؟ آج بہت ہی خوبصورت سانگس ہیں آپ سب کے لیے. ایک میرا ریکارڈیڈ سانگ ہے اینڈ وہ بھی بہت خوبصورت سانگ ہے. آپ سب کو بہت اچھا لگے عید کے اکارڈنگ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ آئیں. اور ناظرین لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ایک صاحب ہیں جو کہ ہر دفعہ پہچانے نہیں جاتے. کبھی ان کے پف ہو رہا ہوتا ہے, کبھی ان کے بال کٹ جاتے ہیں, کبھی ان کے چھوٹے چھوٹے کرو کٹ ہو جاتا ہے. آج ان کے پاس بات کرنے کے لیے مائک نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو مائک دیا نہیں ہے. کی بورڈ پہ ہوں گے ہیزل کا ساتھ دینے کے لیے زبردست سے ہمارے ان ہاؤس ہو گئے ہیں اب تو, شامل خان. واہ چیک ہے, واہ جی واہ, آج تو لگ رہا ہے باہر برف باری ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نا پہلے سے ہی اپنے آپ کو جو ہے نا تیار رکھوں, حالانکہ تھوڑی خود کی ہے بیکاز باہر بارش ہو رہی ہے. ناظرین میں نے آئی ایم سوری, میں ان کے ساتھ بات کرتے کرتے میں اس میں چکن شامل کر دی ہے. اب اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے, اسٹیم تھوڑا سا ہوگا, اس کے بعد جو چکن ہے وہ موئسٹ یعنی نرم ہوگی. اس کے بعد ہم اس میں مسالہ جات ڈالیں گے اور ساتھ میں 1 کپ کے برابر دہی ڈالیں گے, اور ساتھ میں پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیں گے. تب تک میں جو ہے ہماری زبردست سے علی منیر احمد جو کہ انگلش براڈ کاسٹر ہیں پاکستان ٹیلی ویژن, آپ نے ہمیشہ سے سوچا تھا آفٹر یو, ابھی تک آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ پڑھ چکے ہیں؟ نہیں میں بالکل پڑھ رہا ہوں, اور یہ بہت ہی ایکچولی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے جو آپ نے میرے سے پوچھا ہے. میں نے بالکل شروع سے نہیں سوچا تھا کہ میں نے اینکر پرسن بننا ہے. انیشلی میرا جو ایڈمیشن ہوا تھا وہ میڈیکل کالج میں ہوا تھا بیک ان 2013. اوکے. اینڈ سنس آئی بلانگ ٹو اے فیملی جن کا تعلق بھی نیوز انڈسٹری سے ہے, مائی فادر از ورکنگ فار دی انٹرنیشنل میڈیا, میری ماں بھی جو ہیں وہ نیوز انڈسٹری کے لیے کام کر چکی ہوئی ہیں یہاں پہ. تو ان کا یہ خیال تھا کہ فیملی جو ہے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ بہت ہی اوور سیچوریٹڈ ہے, سو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. تو وہ ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ کے اس میں آئی لینڈڈ اپ ان نمل, اور نمل میں پھر جب ایڈمیشن ہوا تو وہاں پہ جو فیکلٹی ہے پریکٹیشنرز ہیں اس میں نیوز انڈسٹری میں, تو ان سے پھر جب بات چیت ہوئی اور سارا کچھ ہوا تو دین آئی اسٹارٹڈ ٹو ڈسکور کہ اچھا یہ میری نیش ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اوکے. ناظرین یہ بھی ہوتا ہے نا, دیکھیں گھر, اور یہ کہ آپ کو جو ایک وکیبلری ہے اور ادروائز تو آپ کے پیرنٹس سے ہیلپ آؤٹ. لیکن آئی مسٹ سے پیرنٹس نے مجھے ضرور ہیلپ آؤٹ کیا, بٹ میں ہر ایک کو یہ بتاتا ہوں کہ میرا جو مدر انسٹیٹیوشن ہے دیٹ از ریڈیو پاکستان. That is the main thing. Radio makes a big difference. میری آواز کو, میرے لب و لہجے کو, میری وکیبلری کو وہ ریڈیو کا کریڈٹ جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر آف کورس پی ٹی وی. ونڈرفل. ناظرین یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان جب بھی کچھ کرنا چاہے تو اس کو بہتر طریقے سے جب کرے گا تو کمال بات ہوگی. بالکل. اوکے. وردہ عدل جہانگیر اینکر پرسن ہے پاکستان ٹیلی ویژن گلوبل. آپ کا ایکسپیرینس کیا, ہمیشہ سے سوچا تھا آپ نے کہ آپ بھی اینکر پرسن بنیں گی یا حادثاتی طور پہ؟ نہیں, حادثاتی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن ہاں بیک اینڈ مائنڈ ہمیشہ یہ تھا کہ آنا ہے, آن کیمرہ آنا ہے. یا اینکر پرسن کا تو نہیں سوچا تھا, لیکن میڈیا از آلویز مائی تھنگ. مجھے تھا کہ میں نے میڈیا میں ضرور جانا ہے. میرے والد صاحب کو اصل میں بڑا شوق تھا, تو آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر ایز این انٹرنی, دین آئی بیکیم اے پروڈیوسر.
پھر اس کے بعد مجھے ایک موقع ملا زندگی میں اینکرشپ کرنے کا, تو ہیئر آئی ایم ایٹ پاکستان ٹی وی. اوکے, زبردست. ناظرین, یہ بھی ایک ہے کہ پیرنٹس کا بھی ڈریمز ہوتے ہیں اور ان کی سپورٹ ہوتی ہے تو آپ کا کام جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. ونڈرفل. اب آ جاتے ہیں جی ہماری پیاری سی سمیرہ راجپوت, جو کہ ہماری ٹی وی ایکٹر بھی ہیں, ٹک ٹاکر ہیں. تو ابھی تک سمیرہ آپ نے کیا کیا ٹی وی پہ ڈراماز میں زیادہ آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ آپ کو ٹک ٹاکر بن کے ہوتا ہے نا, اپنی ایک چوائس ہوتی ہے. میں نے پی ٹی وی سے اسٹارٹ کیا تھا بچپن سے, وہاں پہ آتے تھے تو ایک شوق تھا کہ ٹیلی ویژن پہ آنا ہے. تو پھر اس کے بعد ٹک ٹاک تو ابھی آیا 3 سال پہلے, لیکن ٹک ٹاک کا یہ کہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں اور ایک ایزی ہے. پہلے تو آپ کیمرے کے سامنے جاتے تھے اور جا کے آپ کو کچھ بولنا پڑتا تھا یا کچھ بولنے کے لیے. اب تو یہ ایزی ہو گیا کہ آپ گھر بیٹھے کسی بھی سوشل ایشو پہ یا کوئی بھی آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی تو آپ آرام سے بات کر سکتے ہو اس پہ نا. اچھا, تو آپ کا جو فوٹے ہے وہ سوشل ایشوز پہ زیادہ آپ ٹک ٹاک پہ کرتی ہیں یا پھر آپ انٹرٹینمنٹ؟ نہیں, سانگز وغیرہ پہ نہیں, زیادہ میرے میسیجز ہی وغیرہ ہوتے ہیں یا سوشل ایشوز پہ بات کر لیتی ہوں. کیونکہ اس پہ بھی 2-3 طرح کے کانٹینٹ آپ ڈال سکتے ہیں. ایک تو انسپریشنل ہے, ایک لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے, ایک یہ کہ آپ 15 سیکنڈ میں آپ ڈانس کر لیں, اسٹیپس کر لیں یا جو بھی کچھ کرنا ہے, واک کر لیں سلو مو میں. مطلب یہ کہ آپ اپنے ڈائریکٹر پروڈیوسر خود ہیں, جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کریں. ہاں, لیکن آپ کی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں بڑی اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کی بھی. ہاں, پچھلے دنوں ناظرین ایک میری لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا تھا, بڑا مزہ آ رہا تھا, گھوڑے کے دانتوں والا. ہاں, اس میں میں نے بھی بات کی. توڑنے میں اچھا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی توڑ لینے چاہیے. سو ونڈرفل یار, گریٹ ٹو ہیو یو. اچھا, اب ہمارے ساتھ جو ٹرانسفارمیشنل مائنڈ سائنسز کوچ ہیں وہ آج ضرور ہمیں بتائیں کہ آج کل کیا کہتے ہیں نادیہ ندیم علوی صاحبہ. نادیہ, آج کل جنرلی آپ کے پاس کس طرح کے کیسز آتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وقت پہ اگر آئیں تو بہتر ہوتا ہے کہ ایک مینٹل پرابلم جو ہے وہ اینڈ تک نہ جائے. تو کیسے آج کل زیادہ تر ایج گروپ بھی بتائیں اور ایشوز کیا کیا ہیں؟ ایج گروپ تو ہر قسم کا ایج گروپ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بیسکلی مینٹل ہیلتھ اویئرنیس نہیں ہے. ہم انٹرنیشنلی تو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ڈے یا منتھ یا ویک سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی ہم پاکستان میں اسی ایرا میں ہیں جہاں لوگوں کو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کا بھی فرق نہیں پتہ ہے. سائیکالوجسٹ ناظرین آپ کی تھیراپی کر سکتا ہے, دوائی نہیں دے سکتا, اور سائیکیٹرسٹ جو ہے آپ کو دوائی دے سکتا ہے اور ظاہر ہے آپ کی باتیں 1-2 گھنٹے سن سکتا ہے اور پھر کافی ساری فیس بھی لے لیتا ہے. اچھا سوری, اور مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی تھیراپیز کرتا ہے اور آپ کے پاس ٹراماز یا کوئی بھی آپ کے فوبیاز, کوئی بھی اسٹریس آپ کے ذہن میں جو بیٹھ جاتا ہے, آپ کی روٹ کاز میں شامل ہو جاتا ہے, تو وہ ہم تھیراپیز کے ذریعے آپ کے برین سے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. یا اس کو کسی اور ہیپی فیز میں اس کو چینج کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بیسکلی ہمارا سب کانشیس جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم جیسا چاہیں اس کو ٹرین کر سکتے ہیں. تو جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے پاس نیو جنریشن بچے بہت زیادہ آتے ہیں, کیونکہ بڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ بچوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے, زیادہ پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹس اٹینشن نہیں دے رہے, یا وہ ان کو اٹینشن باہر سے ملی ہے تو پھر اوبویسلی وہ پازیٹیو وے میں تو نہیں مل رہی ہے, ان کو نیگیٹیولی مل رہی ہے, یا گھر والے ان کو زیادہ تر. میں آپ کے پروگرام کے تھرو یا میں اکثر بھی یہ جا کے شوز پہ کہتی ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کو نا, ایک جو ہم نے ایک دوڑ میں لگا دیا کہ اس کا بچہ فرسٹ آ رہا ہے, تم کیوں فرسٹ نہیں آ رہے. اس وجہ سے ہمارے بچوں میں یہ چیز بہت آ گئی ہے. کمپیریزن نہ کریں, ہر کی اپنی اپنی ورتھ ہے, ہر بچہ کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے, جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے آپ اس کو اس کے حساب سے سکھائیے, کبھی اس کا مقابلہ نہ شروع کر دیجیے. عزیز یہ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جب آپ مقابلہ کرتے ہیں تو بچے کے ذہن میں ایک عجیب سی انفیریورٹی کمپلیکس آتا ہے اور وہ لیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے, اور پھر آگے جا کے ایک تو ہم لوگوں کی سوسائٹی میں مدرز اور فادرز جو ہے نا, یہ نہ کیا کریں کہ فلانا پھوپھی کا بیٹا جو ہے دیکھا اس کا وہ کتنا تمیز والا ہے, وہ فلانا ہے. آپ کمپیریزن کرتے ہیں, ان کی آپس میں انمٹی بھی شروع ہو جاتی ہے. وہ دل ہی دل میں اس کے ساتھ جو ہے نا, جو جس کا بھی آپ اگزامپل دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ جو ہے نا دل ہی دل میں اس سے آپ بالکل دور ہوتے جاتے ہیں. جیسے مشی ابھی آپ نے کہا پیرنٹس کو, میں جیسے اکثر یہ بات کہتی ہوں, مجھے ایک دفعہ ایک شو میں نے کہا تو مجھے بڑے عجیب قسم کے ان باکسز آئے, ڈی ایمز آئے کہ آپ نے کیسے یہ کہا کہ پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں نے کہا ایگزیکٹلی,
پیرنٹس ایجوکیٹ نہیں ہوں گے تو آپ اگلی جنریشن کیسے اچھی اٹھائیں گے؟ اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا تو ہم تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, اپنی اگلی جنریشن کو اچھا اٹھا ہی نہیں سکتے. تو آج کے دور کے حساب سے پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اچھی ایک جنریشن اٹھا سکیں اور ان کے مسائل کو پلیز سمجھیں آپ. ایبسلیوٹلی, ویری ویل سیڈ, زبردست نازی. اور یہ کہ یہ ضرور جو ہم دیکھیں انٹرٹینمنٹ شو ہے, عید کا شو ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ ساری چیزیں بھلا کے نارمل اچھی مثبت باتیں آپ تک نہ پہنچائیں. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ, ونڈرفل. رمشا عباس سے شیخ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, وائس اوور آرٹسٹ ہیں, نیشنلی ریکگنائز ہیں. ابھی آپ کو کوئی ایوارڈ بھی ملا ہے؟ جی جی بالکل, اکیلے ایوارڈ مل رہے ہیں ناظرین, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. اچھا مجھے بھی ملا ہے, ساتھ میں ان کو بھی ملا ہے. آپ کو بھی ملا, جو مائنڈ سائنسز میں ہماری نادیہ ندیم الوی صاحبہ ہیں, ٹرانسفارمیشن مائنڈ سائنسز کو. اچھا یہ کون سا ایوارڈ ہے, آپ ایوارڈ کا بتائیں. میں ذرا ادھر شر کی آواز آ رہی ہے, ادھر بھی ذرا چیک کر لوں, بتائیں. جی یہ ویمنس ڈے پہ ایوارڈ ملا ہے, اپریسیشن ایوارڈ. اور بیسکلی پاکستان سویٹ ہوم کا آپ نے نام سنا ہوگا, جو پاکستان کو ایشیا کا بڑا آرفنیج ہے. جی جی. تو زمرد خان صاحب کی طرف سے جو ہے یہ آرگنائز ہوا تھا. اچھا زمرد خان صاحب وہ نا جو سویٹ ہومز والے. جی جی بالکل بالکل, ان کے ساتھ یہ ویمنس ڈے کے ایوارڈ جو ہیں وہ دیے گئے خواتین کو جو سوسائٹی میں کام کر رہی ہیں یا جنہوں نے اپنے اندر کوئی کام کیا ہے, کچھ بھی انسانی بہبود کے لیے کام کیا ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا, تو میں ان کی بڑی شکر گزار ہوں اس معاملے میں. That's great. آپ دونوں کو ایوارڈ لینے پہ مبارک ہو. ونڈرفل, زبردست. ناظرین باتیں چلتی رہیں گی, ساتھ میں آج جو ہے چکن قورمہ بن رہا ہے, فرنی والی کھیر بھی ابھی چڑھانی ہے, اور ساتھ میں ماشاءاللہ مہمان آئے ہوئے ہیں, خوب ساری باتیں, اور آپ لوگ ہیں ساتھ میں. ساتھ میں مہنور قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن اینڈ ریڈیو جاکی. آپ بتائیں آپ کس جگہ پہ اینکرنگ کر رہی ہیں؟ جی بیسکلی میں پاکستان ٹی وی پہ پرائم ٹائم کا ایک شو ہے وہ ہوسٹ کری ہوں, کرنٹ افیئرس کا. دیٹ از پریویسلی نون ایز پی ٹی وی ورلڈ, جس کو آپ پاکستان ٹی وی کہتے ہیں. اوکے. اور اس میں ہم انٹرنیشنل افیئرس ڈسکس کرتے ہیں, پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں, اور جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے, جو آپ اپنے سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرتی ہیں وہ ہم اپنے چینل پہ ڈسکس کرتے ہیں. بس یہ ناظرین میری کوئی سینسر پالیسی نہیں ہے. ہماری ہے یہ دیکھیں نا, جب بھی آپ چینل پہ کام کرتے ہیں, اسپیشلی نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز, وہ بھی آپ کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن, اس میں آپ کو اپنے جذبات, جو اپنے جذبات ہیں نا پرسنل, ان کو بہت زیادہ قابو میں رکھنا پڑتا ہے. اور ہم بے قابو لوگ ہیں, نہیں تو پھر ان کو بے قابو ہو جاتی ہوں. ایکچولی اس کو قابو میں رکھنا اس وجہ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز اٹ از اے اسٹریٹ نیریٹو. تو اسٹریٹ نیریٹو میں جرنلسٹ کا نیریٹو, اس کی بائسز نہیں جانی چاہیے. ایگزیکٹلی, دیٹس دی ڈفرنس کہ وہ اسٹیٹ کا نیریٹو ہے. بالکل زبردست. تو ہم اسٹیٹ نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. اور آپ کا پروگرام کس ٹائم پہ آتا ہے؟ 7 سے 8 بجے ویکینڈز پہ ہوتا ہے. 7 سے 8 بجے ویکینڈ, مطلب سیٹرڈے اینڈ سنڈے. سیٹرڈے اینڈ سنڈے. اوکے, ضرور انشاءاللہ دیکھوں گی اب میں ضرور. ہیزل, باتیں بہت ہو رہی ہیں, آپ نے سرپرائز جو رکھی ہوئی ہے وہ بتائیں. ناظرین سرپرائز سے پہلے 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر, کیسے میں لے کے آئی نا, کہاں سے کہانی. 1 ٹی اسپون جو ہے وہ جائے گا ہلدی پاؤڈر, 2 ٹی اسپون جائے گے دھنیا پاؤڈر. دھنیا از مائی فیوریٹ, یہ ڈالا. ساتھ میں ہم نے اس میں تھوڑی سی باریک چاپ کی ہوئی ہرا دھنیا, تھوڑی سی ادرک, اور 1 سے 2 ہری مرچیں, یہ شامل کریں گے. اور حسب ذائقہ نمک 1 ٹی اسپون از پرفیکٹلی فائن. جس کو کم زیادہ ہے وہ اپنی مرضی سے ڈال سکتا ہے. یہ ہم نے شامل کر دیا. اب آپ نے اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے. اس کو تھوڑا سا مسالہ بھون جائے گا تو اس میں 1 کپ ہم نے پھینٹ کے دہی جو ہے وہ شامل کرنا ہے, اور اس کے بعد ہلکی آنچ پہ یہ پکے گا. باقی فرنی کھیر بھی ساتھ ساتھ بنے گی. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ڈش پسند آئی ہے. اس کو تھوڑا سمر ہونے دیتے ہیں. اور ہیزل سنائیں پھر. ویری نائس بھائی, ہیزل ویری ردم بھی ہے اس میں, اور بڑا ڈفرینٹ اس کا ساؤنڈ ہے, بہت زبردست ہے. یہ آپ کا اپنا سانگ ہے یا اس کو تو آپ کو ریلیز کرنا چاہیے؟ جی یہ میرا آلریڈی ریلیز ہے, یوٹیوب پہ آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ ارے میری جان سنو. ارے میری جان سنو. دیکھ سکتے ہیں, انسٹا پہ دیکھ سکتے ہیں, ٹک ٹاک پہ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو یار, گریٹ. آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اچھا ردم تھا نا, ویری سافٹ اینڈ وہ بڑا مزے کا اس کی بیٹ تھی, زبردست. جی ان کے ساتھ ساتھ میں نے قورمے میں سب کچھ ڈال دیا, چیک کر لیں. اے بھائی چیک کرا ہے بھائی, یہ لیں, یہ دیکھیں. اب اس کے اندر بہت اچھا بنا ہے, آ رہا ہے خوشبو. چلو شکر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں 1 ہم نے کپ ڈال دیا دہی کا,
اس کو اب میں شفٹ کر رہی ہوں اس والے چولہے پہ, اور ہم نے اس والے پہ کدھر گیا, ویئر از دا میچ باکس, سوری میچ باکس ہے ناظرین. آگ جلانے کے لیے کافی چیزیں ہیں, فکر نہ کریں. ایک سیکنڈ, ویسے اس کو میں کبھی کبھی زبان بھی کافی ہوتی ہے بہت لگانے کے لیے, ہے نا, صحیح کہہ رہی ہیں. اس کو میں نے ہلکی آنچ اس پہ کر دیتی ہوں, اور دوسرے پین میں ہم نے پہلے دودھ ڈالنا ہے, 1 لیٹر دودھ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, اور چاول اور چینی کو ہم نے گرائنڈر جار میں 1 سے 2 دفعہ آپ نے اس کو پیس لیں, تو چاول اور وہ چینی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس میں شامل کر دیا. 1 لیٹر دودھ ہے, اور اس میں ابھی میں ڈال دوں گی 2 سے 3 عدد الائچی, ہری الائچی جو ہے وہ ڈالیں گے. اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے پکنے کے لیے چھوڑنا ہے, اور اس کے بعد ہم اس میں جو مکسچر ہے چاول اور چینی کا وہ انشاءاللہ اس میں ڈالیں گے. یہ 2 ہو گیا. اور آپ نے کوئی بھی ووڈن سپون, آئی ایم سوری ایک سیکنڈ, یہ ووڈن سپون نہیں ہے اگر تو کوئی بات نہیں ہے, دس ول ڈو دا جاب. یہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا, جیسی دودھ بوائل ہوگا, اگر میں باتیں کر رہی ہوں تو یہ نیچے نہیں گرے گا, وہ جھاگ بن کے نیچے بیٹھ جائے گا. تو اس کو ہم نے درمیانی آنچ پہ ادھر رکھ دیا. یہ جیسی بوائل ہوگا اس کے اندر پھر ہم نے انشاءاللہ مکسچر ڈالنا ہے. ادھر جو ہے ہمارا قورمہ جو ہے وہ دہی ہے دیکھیں شامل کیا ہے, تو اس کے بعد اس میں خوشبو بھی آ رہی ہے. اور یہ اب ہلکی آنچ پہ, جب بھی جو ہمارا لوکل ٹریڈیشنل کھانے ہیں نا وہ ہلکی آنچ پہ بنیں گے تو وہ زیادہ مزہ دیں گے. اس میں 1 گلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 گلاس پانی شامل کر دیں گے, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. اب یہ ہلکی آنچ پہ پکے گا. ہری مرچیں, ہرا دھنیا میں نے اس میں ڈال دیا. دودھ بوائل ہوگا. اب آ جاتے ہیں کام کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ہونا چاہیے آج کل, ایسے گھر ہونے چاہیے جہاں پہ اوپن کچن ہو اور گیسٹ بیٹھے ہوئے. ویسے آپ کو داد دینا پڑے گی کہ آپ کچن بھی سنبھال رہی ہیں اور گیسٹ کو بھی سنبھال رہی ہیں. اور ابھی میں گھر پہ نہیں ہوں نا, باہر بھی سنبھال رہی ہوں. اچھا علی منیر, آپ ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم آئے ہیں. آپ جنرلی عید گھر میں آپ کے گھر کا ٹریڈیشن کیا ہے عید والے دن؟ میرے گھر میں جو ٹریڈیشن ہے, ویسے تو میرا جو آبائی علاقہ ہے وہ لاہور ہے, لاہور سے ہمارا تعلق ہے. تو یوزولی یہ ہوتا ہے کہ عید سے 1-2 دن پہلے ہم لوگ لاہور چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے عید کی صبح نماز کے بعد جو ہے وہ سوئیوں کا زردہ جو ہے وہ سوئیوں کا زردہ وہ ایک تو وہ سوئیاں ہوتی ہیں جو شیر خورما میں آپ دودھ میں پکاتے ہیں, تو اس کو دیسی گھی میں بھون کے چینی کو کیرملائز کر کے اور یہ پھر بنتا ہے, وہ جو ہاتھ سے بنی ہوئی. اور وہ بیسکلی کیونکہ میری مدر جو ہے وہ اردو اسپیکنگ فیملی سے ہیں, ابو جو ہے وہ بیسکلی جی 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 بالکل بالکل. اور وہ زیادہ میرے خیال میں مجھے وہ والا زیادہ, اور اگر جسٹ ان کیس ہم لوگ, کیونکہ میرے ظاہر ہے براڈ کاسٹ ہوتی ہے اور میری ظاہر ہے عید پہ بھی براڈ کاسٹ تھی, تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ امی پہلے چلی جاتی ہیں تو وہ پہلے بنا کے جاتی ہیں. ہاں یہ ٹریڈیشن ہے کہ چھوٹی عید الفطر پہ صبح چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, آ جا ہو رہی ہوتی ہے اور کھانا شروع. ہاں جی بالکل بالکل ایسا. چلو آپ خود کچھ کوک کرتے؟ جی آئی لو ٹو کوک, آئی ایم اے ویری گڈ شیف. کیا بناتے ہیں آپ زیادہ؟ You name it and I can make it. نہیں مطلب گھر والے کیا آپ سے, گھر والے کیا بنواتے ہیں؟ میری ماں کو میرے ہاتھ کی نہاری بہت پسند ہے. ہمیشہ یہاں کچن میں ٹرائی کروا لینی چاہیے. بس آپ نے نیکسٹ عید کے علاوہ جو شو ہے نا اس پہ آ کے آپ نے بنانی ہے. ڈن ہو گیا. اور اس کے علاوہ کیونکہ میں اپنی بیگم کے لیے بھی بناتا ہوں کھانے ماشاء اللہ, تو میری بیگم کو میرے ہاتھ کا پاستا اور یہ چائنیز وغیرہ وہ کافی. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ It's been 10 years. اللہ بالکل نہیں, ایسے لگ رہا ہے ابھی شادی ہوئی نہیں ہے. بچپن میں ایکچولی بچپن میں شادی ہوئی ہے ان اے وے کہ آئی واز ان مائی بیچلرز. میرا خیال ہے میرا 7واں یا 8واں سیمسٹر تھا یونیورسٹی کا, یہاں پہ نمل میں. پسند کی شادی آپ کی؟ نہیں, ارینجڈ میرج بڑی اچھی ہوتی ہے. ارینجڈ میرج وہ یہ تھا کیونکہ میں اکلوتا ہوں, میرا کوئی بہن بھائی ہے نہیں, تو امی ابو کا تھا کہ بس امی ابو نے کہا بیٹا ابھی سے, میں نے بھی پھر انکار نہیں کیا, میں نے کہا چلیں کر لیتے ہیں. That's great. Small good. یہ کہ 10 سال ہو گئے ماشاءاللہ. الحمدللہ I have a most beautiful wife who is the most beautiful person, not just by looks, not just by brains, but in terms of empathy, in terms of understanding.
I believe اس سے اچھی انسان میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے. That's great. Really That's appreciate that. wonderful. Really Very appreciate nice, that. bhai. بہت کم ہوتا ہے پاکستان میں مرد ذات اپنی بیویوں کی ڈر کے تعریف کر رہے ہوتے ہیں, لیکن that's great. She deserves it. She deserves it. She has supported me through every thick and thin. اور خاص طور پہ آپ ظاہر ہے ریلیٹ کر سکتے ہیں since you are part of the media industry کہ طرح طرح کے وہ چیلنجز ہوتے ہیں. تو ایک میرا خیال ہے بیگم کا یا آپ کا ہسبینڈ کا انڈرسٹینڈنگ ہونا, ورک روٹین کو سمجھنا, اس کو سپورٹ کرنا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. زبردست. آپ کا اسٹار کیا ہے؟ ٹورس. آپ کی وائف کا؟ پائسس. ٹھیک ہے, مطلب میں تو یہاں پہ وہ اسٹرالوجر بنی ہوتی ہوں, لیکن ٹورینز بیسکلی are very strong-headed people. Yeah, they're very strong-headed people. You don't mess with them and they're not going to mess with you. This is something very clear. You mess with me, I mess with you. Great. لولی یار, اتنی اچھی پازیٹیوٹی انسانوں سے سن کے اچھا لگتا ہے. آپ لوگ بھی جو ہے ان کو بھی انسپریشن ملتی ہے ٹو میک یور ریلیشن شپس بیٹر. ڈے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہتر خود کرنی ہے, کسی اور کو نہ چانس دیا کریں کہ وہ آپ کو ایڈوائز کرے. اپنی ریلیشن شپ کی باتیں نہ آپ کو کسی سے کرنی چاہیے, نہ آپ کو کسی سے ایڈوائز, کیونکہ لوگ تو کہیں گے ختم کر دو, یہ کر دو, آپ کنفیوز ہو کے پھر غلط ڈیسیجن لیتے ہیں. اس لیے اپنے گھریلو معاملات باہر ڈسکس. اچھا ویسے میرا خیال ہے کہ مطلب سنس یو آر مائی سینئر ایز ویل, آئی تھنک کہ اس میں شاید آپ میرے سے ریلیٹ کریں کہ میرا خیال ہے جتنی بھی آپ کی سکسیس اسٹوریز ہیں یا جو بھی آپ کی زندگی میں اچھا ہو رہا ہوتا ہے اسے پبلک نہیں کرنا چاہیے. ہاں بالکل نہیں کرنا چاہیے. پرائیویٹ. مطلب if I'm having a good time with my wife, with my parents, with my kids, why is there a need to post it on the public account? ابھی آپ کے حلق سے کھانا جاتا نہیں ہے اندر, اس کی تصویر پہلے آ جاتی ہے. بیسکلی ہم نے سوشل میڈیا کو نا غلط سینس میں یوز کرنا شروع کر دیے. سوشل میڈیا اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف وہاں لے کے آ جائیں, لائیں اتنا لائیں جتنا ریکوائرڈ ہے. بالکل. کچھ چیزیں اپنے گھر والوں اور اپنے لیے بھی چھوڑنی چاہیے. میں آپ سے بات کرنے سے پہلے ضرور کہوں گی, پلیز اپنے بچوں کی, نیو بورنس کی, اپنے چھوٹے بچوں کی پکچرز, ان کی ویڈیوز مت لگایا کریں سوشل میڈیا پہ. آپ کو پتہ ہے ایپسٹین فائلز میں کیا کیا ہے, کہ اس میں سارے یہ لوگ ٹارگٹ جب بچے کو ایون اس کی تصویر کو یا اس کے ویڈیو کو کر لیتے ہیں نا, تو اس کے بعد وہ اس کو ہنٹ ڈاؤن کرتے ہیں. پھر جو ہے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اسی لیے بچے غائب ہو جاتے ہیں. سو اپنے بچوں کی تصویریں نہ لگایا کہ دے آر ٹو اسمال فار ڈیکوریشن پرپسز. تو آن دس نوٹ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد آتا. اوکے راضی, ویلکم بیک, واپس آ گئے ہیں. گپ شپ لگ رہی تھی, کچھ ہم نے سیریس باتیں بھی کی, لیکن سیریس باتیں کرنا بھی بڑا ضروری ہے. سو میں چاہوں گی ہماری اچھا نہیں آپ تک آپ ڈیٹیل بھی پوچھنی ہوتی ہے نا کہ کیا کیسے مناتے ہیں. سو وردہ عدل جہانگیر اینکر پرسن ہے پاکستان ٹیلی ویژن گلوبل. آپ کے گھر میں عید پہ کیا خاص اہتمام ہوتا ہے؟ وہی جو دیسی فیملی دیسی ہاؤس ہولڈس میں ہوتا ہے. بیسیکلی آئی ایم فرام سیالکوٹ اور بیسڈ ان اسلام آباد. وے منڈیا سیالکوٹیا. ٹرو, بالکل. تو وہاں پہ یہی ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ابا لوگوں کا تو یہی ہوتا تھا کہ قبرستان جانا, بڑے بزرگوں کی قبر پہ جانا, فاتح خوانی کرنی, اور واپسی پہ آنے تک شیر خورما اور وہ چنا چاٹ ایک ان کو ٹیبل پہ چاہیے ہوتی تھی. ناشتہ ہمارا بیسیکلی اسی پہ ہوتا تھا. اور ایک یہ بھی بڑا خوبصورت سا ہمارا ریچول ہے وہاں پہ کہ شیر خورما کی ڈفرینٹ وہ باؤلز بنائے ہوتے تھے, اور وہ سب فیملیز جو ارد گرد آس پڑوس میں بھی وہ ضرور بھجوانے ہوتے تھے صبح لازمی, کہ سب کے دن کا آغاز میٹھے سے ہو, ارد گرد کا آس پڑوس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو دیٹ تھنگ آئی مس ریئلی, وہ کیونکہ یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتا. یہاں پہ تو نیوز بلیٹنس میں ہی چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ. یہ بھی ہے کہ عید والے دن بھی کام کرنا پڑے تو عجیب ہے. I think that is part of the adulting. Exactly, اب بڑے ہو گئے ہیں, اب بڑے ہو گئے ہیں, بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں. زبردست. اچھا جی, ہمارے ساتھ ہیں پیاری سی سمیرہ راجپوت, جو کہ ٹیلی ویژن ایکٹنگ بھی کرتی ہیں, ٹک ٹاک بھی کرتی ہیں. ساتھ میں آپ کے گھر میں کیا مختلف بنتا ہے عید والے پہلے دن؟ ہمارا بھی یہ کہ صبح سارے قبرستان جاتے ہیں پہلے دعا کرنے کے لیے, اور اس کے بعد ہمارے گھر میں سوئیاں بنتی ہیں اور محلے میں بانٹتے ہیں. اور آپ کیا اچھا بناتی ہیں؟ اچھا, مجھے نا ہمیشہ کچھ بنانے کا شوق نہیں ہے, بس کھانے کا ہی شوق ہے. ہوتا ہے نا کوکنگ کا کسی کو شوق ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بنانا نہیں آتا, لیکن میں کچھ بناتی نہیں ہوں, امی بناتی ہیں تو انہیں کے ہاتھ کا ہی کھاتے ہیں. کبھی بنانا پڑ جائے اگر تو مجبوری میں, تو کیا بنائیں گی؟ بریانی بناؤں گی. لو سب سے مشکل چیز, سب سے سوفسٹیکیٹڈ. اچھا یہ ایک سیکنڈ ناظرین, یہ بھی ایک گر ہے آپ کو, مجھے تو آتا ہی نہیں ہے, اس سے آپ نا بچے رہتے ہیں. میری طرح نہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے یار وہ جو تم نے فلانی چیز وہ بناؤ نا ذرا, تو وہ آپ
شروع میں پھنس جاتے ہیں اور پھر ہر دفعہ آپ ہی کو کچن میں. ہاں ایسے ہی تو میں پہلے سے ہی بول دیتی ہوں مجھے اچھا ہی نہیں لگتا بنانا. ہاں نہیں مجھے آتا ہے وہ کیسے بنتا ہے. اچھا وردہ آپ کا اسٹار سائن کیا ہے؟ ایکویریس. ابھی سے تک واٹر سائن. اور آپ کا واٹر سائن نہیں ہے؟ میرا ٹورس. ایئر سائن ہے. I don't know, I'm not much into these zodiacs وغیرہ. ارتھ سائن. ارتھ سائن. ابھی تک جو ہے پیارے پیارے سائنس چل رہے ہیں. آپ کا کیا ہے سمیرا؟ سیجیٹیریس ہے. سیجیٹیریس فائر سائن. ادھر آگ بگولا ہو گئے ہم لوگ سارے. اچھا جی پیاری سی نادیہ ندیم الوی جو کہ ٹرانسفارمیشنل مائنڈ سائنسز کوچ ہیں. آپ کا عید کا دن کیسا گزرتا ہے؟ کیا کیا اسپیشل بنتا ہے؟ میں کیونکہ کراچی سے بلانگ کرتی ہوں تو بریانی بنتی ہے, شیر خورما بنتا ہے, اور میرے گھر کا ایک خاص ٹریڈیشن ہے جو میرے فادر ان لا جب حیات ہے تو ان کے ٹائم سے تھا کہ ہم صبح صبح اٹھ کے, میں اور میری بیٹی تو اس وقت چھوٹی تھی, اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے, تو ہم صبح صبح اٹھ کے تیار ہو جاتے تھے. تو جب گھر کے مرد نماز سے آتے تھے تو ہم انٹرنس پہ کھڑے ہو کے ان کو سلام کرتے تھے. تو وہ آج بھی میرے گھر میں یہی ٹریڈیشن ہے کہ جب میرے ہسبینڈ اور میرے بیٹا جاتا ہے تو ہم اتنی دیر میں نماز سے جب تک وہ واپس آئیں, ہم نے جوڑا ہر چیز تیار رکھی ہوئی ہوتی ہے رات سے, کہ ہم اتنی دیر میں فٹافٹ تیار ہوتے ہیں پورا, اور جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو ہم وہاں کھڑے ہو کے ان کو سلام کر کے اور ریسیو کرتے ہیں, اور شیر خورما ٹیبل پہ لگا ہوا ہوتا ہے, اور سیدھا ان کو پھر ٹیبل پہ لے کے جاتے ہیں کہ آ جائے جی آپ کے لیے سب چیزیں لگائی ہوئی ہیں. That's so sweet. That's a good idea. Not bad نا, کہ سارے جو ہے ان کو ریسیو کریں, تاکہ ایک جو جوش و ولولہ ہے عید کا وہ تو پھر. تو میری بیٹی کو بھی بچپن سے کیونکہ عادت ہے تو وہ بچے بھی اس پہ ٹیون ہوئے ہوئے ہیں بالکل نا, کہ صبح اسی طرح اٹھ کے تیار ہونا ہے اور وہ ریسیو کرنا ہے سب کو, تو وہ بڑا مزے کا لگتا ہے ہمیں. That's great. ہر ایک کے اپنا جو گھر کا ٹریڈیشن اس وقت میں اس لیے پوچھ رہی ہوں, اس سے ہم بھی اپنے جو ریگولر طریقہ کار ہے اس کو چینج کر کے ایک دوسرے کی چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا آئیڈیا ہے بہت. اچھا جی رمشا, اچھا آپ کا اسٹار سائن کیا ہے؟ کینسر. نو ونڈر آپ اور میں وہ ہے نا, میرا بھی کینسر, تو اس لیے ہم لوگ کھانے پکانے میں بھی آگے. انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ دودھ والا جو تھا نا, میں نے وہ لکڑی رکھی, انہوں نے کہا آپ نے کیا بتایا ٹوٹکا؟ میں نے کہا تھا کہ اس کی جگہ ہم وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اگر نہ ہو نہ لکڑی کا چمچہ ہو جیسے, تو آپ دیسی گھی یا مکھن بھی سائڈ پہ لگا سکتے ہیں, ہاں تاکہ وہ اوپر آ کے وہ بیٹھ جائے گا. بالکل, تو وہ بلکہ باہر نہیں آئے گا. زبردست, یہ بھی آئیڈیا ہے. بٹر لگا لیں ناظرین, نارمل بناسپتی گھی بھی لگا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ بھی لگا سکتے ہیں, نارمل گھی بھی آپ لگا لیں. اوکے اچھا رمشا آپ بتائیے. ناظرین رمشا سے بات کرنے سے پہلے یہاں پہ حالات ٹھیک ہیں بالکل, یہ ہلکی آنچ پہ پک رہا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ہلکی آنچ کر دینی ہے, یہ ہلکی, یہ دم پہ بنے گا. دودھ بوائل ہو گیا, ایک سیکنڈ رمشا, نو پرابلم. یہ اس میں ہم نے یہ ڈال دیا, اور ساتھ میں تھوڑا سا پستے تھوڑے سے, اور کشمش ہم سارے ڈال دیں گے وہ, تاکہ وہ نرم ہو کے پھر مزیدار ہو جاتے ہیں, اور تھوڑے سے باریک چاپ کیے ہوئے بادام یہ ہم نے ڈال کے, اس میں چینی اسی کے اندر شامل ہے, سو چینی کی آپ فکر نہ کریں. ایک سیکنڈ, اب ہم نے اس طرح کا فلیٹ اسپون لے کے اس کو مکس کر دینا ہے, ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو چلانا ہے, اور اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے. یہ جیسی تھک ہوگی تو ہماری جو فرنی کھیر ہے وہ ریڈی ہو جائے گی. باقی جو 2-3 چیزیں ہیں, چاندی کا ورک, ساتھ میں بادام چاپ کیے ہوئے, اور جو پستے ہیں یہ ہم گارنشنگ کے لیے یوز کریں گے. سو سوری جی رمشا, آپ کے گھر میں کیا خاص ٹریڈیشن ہے؟ اچھا, خاص ٹریڈیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ شیر خورما وغیرہ تو بنتا ہے کیونکہ کراچی سے تعلق ہے, اردو اسپیکنگ فیملی سے, تو بریانی شیر خورما تو لازمی بنتا ہے. لیکن بریانی کی جو پریپریشن ہے وہ دوپہر میں سٹارٹ ہوتی ہے. صبح یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح جو ہے وہ شیر خورما بنا دیا جاتا ہے. تو ابو جو میرے حیات تھے تو ابو اور بھائی وہ شیر خورما کھا کے پھر وہ نماز پڑھنے جاتے تھے. منہ میٹھا کر کے. آمین آمین. بہت دکھ ہوا جی. تو شیر خورما کھا کے تو پھر وہ نماز پڑھنے جاتے, پھر وہاں سے آ کے یہ تھا کہ وہ ناشتہ وغیرہ کرتے, اور دوپہر تک کے لیے پھر کھانے کا ویٹ ہوتا, تب تک وہ اپنے کام شام کر لیتے یا جو فون کالز کرنا ہوتی. پھر دوپہر میں جو ہے وہ ہماری بریانی بنتی ہے, اس کے ساتھ 1-2 ڈشیں اور بنتی ہیں لوازمات, اور پھر اس کے بعد اچھا میرا یہ کہ ہم کوکنگ کرنے کے بعد پھر ہم تیار ہوتے ہیں. اچھا کوکنگ, ظاہر ہے ناظرین کوکنگ گرمی میں, ویسے آج کل گرمی نہیں, آج آپ تیار ہو کے میری طرح نا ایپرن پہن کے بھی کوکنگ کر سکتے ہیں. پھر دیکھیے میک اپ کیا ہو, آپ نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ریشمی بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی فیبرک اس کا ہو سکتا ہے, تو خواہ کوئی چھیٹا ویٹا آپ کے کپڑوں پہ پڑ جائے, ایپرن نہ پہنا وہ آپ نے, پھر تیار ہو کے پھر یہ کہ ہم 2 عیدیں ملتے ہیں, جب وہ آتے ہیں نماز پڑھ کے اس وقت بھی ملتے ہیں, اس وقت تو ہم نارمل حالت میں ملتے ہیں. اس کے بعد پھر تیار ہو کے جب دوپہر میں کھانا وانا
کے وقت جو ہے پھر ہم تیار ہو کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. پھر شام میں یہ کہ کہیں چلے جائیں, کوئی گیسٹ ہمارے گھر آ جائیں, تو ٹریڈیشن میرے گھر کا یہ ہے کہ شیر خورما کھا کے پھر نماز کے لیے جاتے ہیں. اچھا, یعنی کہ پہلے منہ میٹھا کرتے ہیں میٹھی عید پر, اینڈ دین وی گو فار نماز. یہ بھی اچھا ہے نا, واپس آ کے پھر آپ کھائیں, یہ بھی زبردست ہے. تو آپ کا اسٹار سائن کیا ہے؟ ایکویریس. ایکویریس. ایسے ایکویرینس کے بارے میں بھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں, ہے نا, بہت ہی اچھے مزاج کے. ویسے تو سب لوگ یہ ہوتے ہیں, دیکھیں انسان کے جو زندگی کے حالات ہوتے ہیں اور جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اس سے آپ کا مزاج جو ہے وہ بھی ڈٹرمن آہستہ آہستہ ہوتا ہے. جی, مانور قریشی جو کہ جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن, ریڈیو جاکی, آپ کے گھر میں کیا ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتی. یہ کیا بات ہے, اس سے زیادہ کیونکہ سارا سال جو ہے آپ کچھ نہ کچھ بنا رہے ہو, تو عید پہ آپ کہتے ہیں تھوڑا ریسٹ کر لیں. اور رمضان کے فوراً بعد جب روٹین بھی سیٹ نہیں ہو رہی ہوتی, صبح صبح آپ نے اٹھنا ہوتا ہے. اسی طرح سوئیاں بنتی ہیں, سوئیاں میرے فادر کی فیوریٹ ہیں تو وہ لازمی بنتی ہیں. اور ہمارا اس دن یہ ہوتا ہے کہ ہم پراٹھے وغیرہ نہیں کھاتے, ذرا لائٹ ناشتہ کرتے ہیں, کیونکہ لنچ بہت ہیوی ہوتا ہے, عادت نہیں ہوتی نا. ویسے بھی لنچ میں زیادہ تر کیا بنتا ہے آپ کے؟ لنچ میں مٹن قورمہ, بریانی, ویسے ہم لوگوں کے گھروں میں زیادہ تر پلاؤ پسند کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو بریانی وغیرہ. تو مٹن قورمہ, پلاؤ, اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی سوئیاں یا میٹھی چیز لازمی بن رہی ہوتی ہے. اور مجھے اپنے ننیال جانا ہوتا ہے, تو وہ ایک جو بڑا زبردست ٹریڈیشن ہے کہ آپ نے اپنی نانوں کے گھر جانا ہے, دادوں کے گھر جانا ہے, تو وہ فالو ہوتا ہے. پھر شام میں مغرب سے پہلے ہم قبرستان جاتے ہیں, جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان سے بھی عید مل کے آتے ہیں, اور بڑے اچھے سے تیار ہو کے جاتے ہیں. اور ایک کنسیپٹ تھا ہمیشہ سے مائنڈ میں کہ ہم نے تیار ہو کے بڑوں کو دکھانا ہے, تو ہم اسی طرح تیار ہو کے قبرستان جاتے ہیں, ان کے لیے پیارے سے پھول لے کے جاتے ہیں, اور ان کی بھی قبر اسی طرح سجاتے ہیں پراپرلی کہ آپ کے لیے ہماری طرف سے یہ عید کا تحفہ. اور اس کے بعد زیادہ ایکسائٹیڈ میں تب ہوتی ہوں جب مجھے عیدی ملنے والی ہوتی ہے, اور اس وقت میں سب کو تیار ہو کے دکھا رہی ہوتی ہوں کہ میں تیار ہو گئی ہوں, اب عیدی دے دو, اب عیدی دے دو. تو بڑوں سے اور بچوں سے بھی کہتی ہوں آپ ہی کو کیا دینا ہے, بچوں کو میں کہتی ہوں آپ ہی کو عیدی دو, ذخیرہ اندوزی. تو وہ بس عیدی جمع کرنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. اچھا, عیدی کے اوپر اب یہ ہے کہ عیدی دینے کا ٹائم میرے پاس تو چینج ہی نہیں ہوتا بھائی, صاف بات ہے. اچھا سوری, آپ کا کیسا گزرتا ہے؟ ہماری عید بہت اچھی گزرتی ہے ایز یوزول, جیسے کہ سویٹ بنائی جاتی ہیں, اینڈ باقی گھر میں میری ساری بڑی بہنیں ہیں جو کوکنگ وغیرہ کرتی ہیں, اور میں ریلز بنا رہی ہوتی ہوں. ارے آج کل میرا بھی ہے, بس ریل بناتے رہو, اور یہ بھی ایک ایڈکشن ہے, پتہ ہے, یہ مجھے ہو چکی ہے. آپ تو ماشاءاللہ سے رات کو بھی اٹھ کے بناتے ہیں. میرا ایک صوفہ ہے, میری زیادہ کیونکہ میری دیکھیں اسکرپٹ نہیں ہوتی, میں کبھی لیٹی سوچ رہی ہوتی یار نہیں یہ تو میں نے بات کر رہی ہیں, تو وہ میں ایک دم سے اپنے بال ٹھیک کرتی ہوں. اب میں نے وہ صوفہ چینج کرنا ہے بیکاز وہ لوکیشن جو ہے کچھ عجیب پیچھے سے پھول نکلے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جب آپ آرگینکلی کوئی بات کہتے ہیں تو لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ وہ ان کو زیادہ اپیلنگ لگتی ہے, بیکاز دے تھنک دے ریلیٹ ٹو دیٹ. اگر میں بہت میک اپ کر کے اور بہت تیار ہو کے کچھ کہوں گی نا, ایک تو وہ تھاٹس میرے دماغ میں آئیں گی نہیں. جب آپ وہ بہت آرگینکلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں, جو آپ کے ریگولر لوگ ہیں وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, آپ نے پی ٹی وی کا ذکر کیا, میں آپ کو بتاؤں کہ آج تک عروسہ کیوں لوگوں کو یاد ہے. It's very close to my heart. میں اس دن سوچی, میں نے کہا یار کیا تھا اس میں خود سوچی, میں نے کہا نہ میرے کوئی کپڑے تھے, نہ میری کوئی ہیئر اسٹائلنگ تھی, نہ میری کوئی لک تھی, نہ کوئی کیمراز تھے, نہ کوئی میری کوئی زوم ان زوم آؤٹ کوئی بیوٹی نکل کے آ رہی تھی. کچھ جگہوں پہ کچھ سینس میں میرے پاس کپڑے کی کمی ہو جاتی تھی, تو ہمیں کون سا ڈیزائنر اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا تھا, تو میں نے کچھ جگہ پہ نا اپنی امی کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں, اور میں دیکھ رہی تھی یار لوگ That was so natural. تو what appeal to the people کہ جو گھروں میں لوگ تھے وہ اپنے سے ریلیٹ, اب جو لڑکیاں گھروں میں تھیں وہ میرے کیریکٹر کے ساتھ ریلیٹ کر رہی تھی, بیکاز نہ میرا میک اپ تھا, وہ کہتی تھی یار یہ تو میں لگ رہی ہوں. اگر میں بہت زیادہ بن سنور کے ہوتی تو شاید وہ پلے اتنا زیادہ نہیں پسند کیا جاتا. آپ اپنے جس ڈرامے کا ذکر کر رہی ہیں وہ میرا خیال ہے 3 سے 4 مرتبہ تو میں بھی اس کو آن ریپیٹ دیکھ چکا ہوا ہوں. I'm a die-hard fan of PTV کے پرانے ڈرامے. You name it. And they were amazing. They were amazing. کرن کہانی جیسے میں نے دیکھا, اس کا کیا زبردست قسم کا اسکرپٹ ہے. کیا آپ ان کے ڈائلاگ سنیں, آج سے 20-25 سال پہلے کے ڈراموں کے جو ڈائلاگس تھے نا,
وہ اتنے لٹریٹ قسم کے, اتنے فلسافیکل ہوتے تھے, بالکل, اور آپ کمپیئر کریں آج کے ڈراموں کے and you know ڈائلاگ. they were not difficult to understand, they were very simple. ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ فلسفی کی اگر بات کریں تو بڑی مشکل ہے. بہت سب سے جو سمپلسٹی ہے that is the ultimate form of sophistication. بس مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اب ڈراماز میں بڑا کچھ وہ خیر میں بات یہ کرنے لگا تھا, جیسے آپ کے وہ اس کی عروسہ ڈرامے کی بات ہو رہی تھی, اب جس میں ایک آدھ سین ہے جس میں آپ سو کے اٹھ رہی ہیں, اس میں دوپٹہ سر پہ ہے, دوپٹہ سر پہ, لیکن میک اپ نہیں ہوا ہوا نا. اب آپ آج کل کے ڈرامے دیکھیں, اس میں وہ باقاعدہ آپ کا بناؤ سنگھار ہوا ہے, بھائی کون سی لڑکی جو ہے وہ سو کے اس طرح سے. اور لیشز بھی, خیر آج کل لوگ لیشز, پلیز لیشز نہ لگوائیں. لیشز لگانے سے مجھے لگتا ہے بہت ہی آرٹیفیشل آنکھیں, اور آپ کو بہت آنکھیں خراب بھی ہو سکتی ہیں, اور بہت ویئرڈ لگتی ہیں وہ دن میں. اس پہ میں انہوں نے جیسے کہا کہ وہ ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ سو کے اٹھے ہیں اور پورا میک اوور ہوا ہوا تیار ہوا. اس پہ میں ایک چیز بڑے مزے کی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. ابھی میں لاسٹ ویک ایک شو پہ گئی تو میرا بڑا اچھا میک اوور ہوا ہوا تھا. تو جب میں واپس آئی تو میری بیٹی نے بھی کہا کہ آپ نامود ہوئے. میرے ہسبینڈ نے بھی کہا آج تم ایسے ہی رہو, ورنہ تو ایسے ہی ٹی شرٹ پجامے میں گھومتی رہتی ہو تم گھر میں, تو آج ایسے ہی رہو. تو مجھے بھی بہت اچھا لگا. ان کا چلو دیکھتے ہیں یہ کتنا لاسٹنگ ہے. تو میں ویسے ہی صرف لیشز نکال دی, اور میں صرف اسی طرح رہی. جب میں صبح اٹھی تو میرے میاں کہہ رہے آج تو مجھے روم میں لگ رہا ہے اسٹار پلس کا ڈرامہ چل رہا ہے کہ میری بیوی پورے میک اپ کے ساتھ اٹھی ہے, اس کے بال بنے اور وہ پورے میک اپ کے ساتھ اٹھی ہے. لٹرلی میرا میک اپ صبح تک تھوڑا سا وہ ہوا, لیکن لپسٹک بھی لگی ہوئی, آئی شیڈو بھی لگا ہوا. تو وہ بچے بھی گھر میں ہنس رہے, ماما آج تو لگ رہا ہے گھر میں اسٹار پلس کا ڈرامہ چل رہا ہے, آپ پوری تیار نکلی. اب آپ دیکھیں بچے تک یہ چیز نوٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, دے آر ویری آبزرونٹ. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور جس طرح کی ہم لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں نا, تو اگر ہم تیار ہونا شروع ہو جائیں تو وہ ذہن سے وہ چیز نکل جاتی ہے. اچھا, اگر آپ کی یا تو آپ کے پاس ایک, میں اپنے لیے لوں گی ایک چھوٹا ریکارڈر لوں گی کہ میری تھاٹس جب آ رہی ہیں تو میں ریکارڈ کر لوں. ایک دوسرا یہ کہ آپ لکھ لیں جلدی سے. اچھا, میں سوری ٹو کٹ یو, ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا, بیکاز کچھ عرصہ پہلے میں بھی تھراپی کے اس میں تھا, اور آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی ٹو ہیو اے سیلف ریفلیکشن آف یور سیلف. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ضروری نہیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو ہی تبھی آپ نے لینی ہے. جسٹ ٹو ایکسپلور یور سیلف, آپ یو کین انگیج یور سیلف ان دیٹ پروسیس. تو وہ مجھے یاد ہے کہ میری جو تھراپسٹ ہیں انہوں نے مجھے یہ سجیسٹ کیا کہ یو کین ڈو ون تھنگ, ریکارڈ یور سیلف ان اے ٹیلیفون, جو بھی آپ کے پاس وائس ریکارڈر ہے, جو بھی آپ کی تھاٹس آ رہی ہیں, آپ کو بادر کر رہی ہیں جو بھی, اور اس کے بعد پھر اس کو خود کو سنو. جو آپ پھر وہ خود کو سنتے ہیں نا, دیٹ از اے مومنٹ آف سیلف ریفلیکشن, اور وہ بہت ساری چیزیں آپ پھر اس ٹائم پہ ڈیکوڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیوں بولا تھا اور کس مائنڈ سیٹ پہ بولا تھا. جی صحیح کہہ رہے ہیں, گڈ آئیڈیا. آپ اس طرح سے دیکھیے نا کہ آپ ایک مووی کو فار انسٹنس دیکھتے ہیں یا کسی کتاب کو پڑھتے ہیں, آپ پہلی بار پڑھتے ہیں آپ کو اس کا کوئی اور میننگ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, دوسری تیسری مرتبہ ایٹ لیسٹ میں جیسے پڑھتا ہوں تو مجھے اس ہر بار ایک نیا میسج مجھے مل رہا ہوتا ہے. یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ایک مووی تھی ڈیولز ایڈوکیٹ, میں نے پہلی دفعہ دیکھی تو کچھ سمجھ آئی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو چوتھی دفعہ جب میں نے دیکھی نا, دین آئی ریئلائز مائی گاڈ, یہ تو مطلب آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو کہ شیطانی صورت میں ہیں, لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے, اور وہ اندر سے کیسے ہیں اور باہر سے انہوں نے میک اپ اور سارا کچھ کیا ہوا ہے. اچھا, ایک اور دا پارٹ آف سیلف ریفلیکشن جیسے ہم بات کر رہے ہیں, تو آئی تھنک مائنڈ فلنس جب آپ کے اندر ہوتی ہے, میں جیسے آج کل کافی زیادہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلس کے اوپر مائنڈ فلنس کو لے کے چل رہا ہوتا ہوں, یو ہیو ٹو بی ویری مچ ریفلیکٹیو آف یور انر ڈیمنس ٹو. یس, ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. یار اب آپ لوگ اس چیز پہ, آئی نو عید کا موقع ہے تو ضروری تو نہیں ہم نے فریولس قسم کی نارمل کیا کھائیں گے کیا, ضروری تو نہیں, ہم لوگ ایڈلٹس ہیں, اچھے کپڑوں کے ساتھ ہم لوگ اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں. آپ کا اس حوالے سے کہ انسان کے اپنے ایشوز کو خود سالو کرنا چاہیے, میرے لائن سے اپنے اپنے ویوز بتائیں ضرور. آئی بلیو کہ ہم اگر جتنا سیلف ریفلیکشن کی طرف جائیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کس چیز میں کتنا جھوٹ بولا ہے اور کتنا سچ بولا ہے. بلکہ اس پہ ایک بہت اچھا ایک ناول بھی تھا, ہم کہاں کے سچے تھے, جس پہ ایک ڈرامہ بھی جی ہم کہاں کے سچے. تو ہم بہت دفعہ جو ہے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں, وہ
लाइफ में किस तरह डिसीजंस ले रहे होते हैं, लेकिन बहुत जगह पे इवल रोल हम भी प्ले कर रहे होते हैं. Oh yes, yes, और yes. ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ कैथारसिस करें, आप खुद देखें कि आपकी कहाँ कहाँ पे गलती हैं जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हो रही हैं, लोग अफेक्ट हो रहे हैं. तो मुझे लगता है कि आखिर दिन के एंड में 5 से 10 मिनट अपने डिसीजंस को, अपने वर्ड्स को ज़रा दें कि आपने क्या बोला. आई स्टिल रिमेंबर, और मैं इसको स्क्रीन पे ये बात करूँगी कि आई वाज सिटिंग समवेयर, तो पिछला रमज़ान था और पिछले रमज़ान में क्योंकि जो रावलपिंडी के रिहायशी हैं उनको ये बात पता है कि जो हमारा वो अंडरपास वाला एरिया था वहाँ पे बहुत अच्छे उन्होंने स्टॉल्स लगाए थे और सहरी के लिए वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे वो थे रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए गए थे टेम्प्रेरी तौर पे. तो देयर वाज अ लेडी सिटिंग देयर. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बताया कि मैंने कहा कितना प्यारा हो गया ना, पहले तो यहाँ पे सारे नशे करने वाले लोग थे, लोगों ने वो सफाई कर दी है. तो अब वो खातून जो थी, उनके अपना बेटा जो था वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में था और वो नशा करता था. तो वो अचानक से शी वाज लाइक कि इसने क्या बात कर दी है. लेकिन मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ वो बात करते हुए कि मेरी एक बात से वो खातून कितनी हर्ट होंगी कि मैं उसको आधे घंटे कवर करने की कोशिश करती रही, लेकिन आई फेल टू डू दैट. तो थोड़ी सी एम्पैथी अपने अंदर लेके आएँ कि आपके वर्ड्स लोगों को किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी बातें कितना अफेक्ट करेंगे. आप अपने एक्सपीरियंसेस को, लाइफ को लेके आगे चलते हैं और आप ये नहीं देखते कि दूसरे का एक्सपीरियंस क्या. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई बिलीव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सेल्फ रिफ्लेक्शन एज वेल. सेल्फ रिफ्लेक्शन बड़ा ज़रूरी है. आपको लोगों की बातें बहुत करती. हेजल अपने गाने का सोच रही है इस वक्त, पकड़ लिया मैंने. जाना भी है नेक्स्ट शो में, तो मैं उसका ओ नेक्स्ट शो का भी सोच रही है. वाओ. और हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे खीर कब बनेगी तो खाएंगे, खा के जाएंगे. अच्छा देखिए, एक टाइम में हम लोग बातें, एक रूम में कितने लोग हैं ना, हर कोई अपने सोचों में गुम है. शुक्र है कि व्हाट वुमेन वांट वाली की तरह हमारे ना एक अंदर की आवाज नहीं किसी को आए, वरना तो लड़ाइयाँ हो जाए, कत्ल हो जाए एक रूम में बैठे हो. या जैसे वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आ रहा होता है, अगर यहाँ लिखा हुआ आ जाए इस वक्त मैं किसी के बारे में क्या सोच रही हूँ, सोचे क्या होने लगे दुनिया. किसी के दिल में मेरे माइंड में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बताओ. भाई देखे, मेरे तो इस वक्त माइंड में ही चल रहा है कि कोरमे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. क्या नान आपने मंगवा लिए ताकि हम ये कोरमा तैयार हो जाए तो हम ट्राई कर बस नान जो है वो लगा रहे हैं. वैसे इसके ऊपर मुझे एक शेर याद आ गया. क्या? किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो रब ही जानता है. दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते. क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त. अच्छा रिमशा, आपके ज़ाहिर है आपका भी बड़ा सेंसिटिव काम है और यू नो वॉइस ओवर भी ज़ाहिर है टाइम टेकिंग है. बिल्कुल. आपको ऐसी कभी कोई मेंटल लोगों के साथ इश्यूज हुए कि यार ये क्या है मैं कर रही हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए, होता है ना कंफ्यूजन? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम में बड़ी सेटिस्फाइड हूँ. और जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान के भी कोलीग्स मौजूद हैं. मैं खुद भी रेडियो पाकिस्तान से हूँ. अच्छा. और मेरा शो होता है हर वेडनेसडे एंड फ्राइडे इवनिंग ड्राइव टाइम. हाँ. FM 101 पे. तो उसने मुझे टॉलरेंस सिखाया है, टॉलरेट करना सिखाया है, पेशेंट सिखाए हैं, पॉलिश किया है. जहाँ पे आपका दिल चाहता है कि सामने वाले का आप गला दबा दें, वहाँ पे आपको सब्र करना पड़ जाता है. यार ये हमने बड़ा सब्र किया इतने साल, फिर सब्र का पैमाना लबरेज हो गया. सीरियसली. तो इसमें ये होता है कि वहाँ पे आपको सब्र करना पड़ जाता है ना, कि आपको सब्र करना पड़ता है. तो वो सब्र सीखा है. और देखिए, जिस अब आप मीडिया में हैं या सोशल मीडिया पर भी हैं, तो आपके बहुत से राइवल्स भी होते हैं. ठीक है. आपने हालिया में ही मेरे साथ इस तरह हुआ कि एक कोई था जिसने मेरे ऊपर कुछ ब्लेम गेम किए. लेकिन देखिए, जब आप काम रहते हैं ना, आपका काम बोलता है. आपको एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ढंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपका काम खुद कहते हैं. तो आप खुद जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अल्लाह पे छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं, आपका काम खुद बोलेगा. तो मैं तो रिलैक्सेशन वाला काम करती हूँ. और जहाँ तक मेरे बराबर में बैठी हैं नादिया नदीम अलवी साहिबा, इनसे मैंने सीखा है कि आप जो है जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, आपका एनवायरनमेंट खुद पॉजिटिव हो जाएगा. So just remain positive. That's true. ज़बरदस्त. आपसे भी मैंने पूछना था बिफोर हम इनसे जो है एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुने. आपको कभी ऐसा इशू हुआ, स्ट्रेस हुआ कि यार लोगों से डील करना पड़ता है, मैं क्या करूं, आप बताएं. मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये बड़ा सीखा है कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, क्योंकि हमारा काम ही इस तरह के हर टाइम चल रही होती है, ब्रेकिंग्स चल रही होती हैं, ट्रांसमिशंस चल रही होती है. और सिंस वी आर गोइंग थ्रू द वॉर विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट राइट नाउ, और उस दौरान मुझे लगता है कि ईद की इन खुशियों में मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि उन चीज़ों को ना भूलें, उन चीज़ों को मेंटेन रखें, अपनी खुशियाँ मनाएं, लेकिन उन लोगों को भी याद रखें जो अपनी जानें गंवा रहे हैं और वो फैमिलीज जिनके अपने बिछड़ गए हैं उनसे. बिल्कुल. देखिए इस वक्त दो वॉर्स चल रही हैं, एक ईरान और उनकी एक हमारी अफगानिस्तान के साथ.
تو اس ٹائم پہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے وہ کسی اور دنیا میں ہے, آپ کے بارڈرز ہیں, سب اپنے آپ کے ہمسائے ہیں. اس میں لیکن میں ایک چیز ایڈ کرنا پسند کروں گا, اس ساری وار سچویشن میں انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں جو وار کو بہت زیادہ گلوریفائی کر کے بتا رہے ہیں, اس کو بہت گلوریفائی کریں کہ پتہ نہیں کیا مارکا مار لی ہے. بھائی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وار از اے لاس آف لائف, اور یہ چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. صحیح بالکل. اچھا آپ ناظرین, کھیر جو ہے سوری فرنی کھیر بن چکی ہے, اس کی ڈیکور بھی ہو چکا ہے, اس کے اوپر چاندی کے ورک اور باقی جو لوازمات ہیں وہ بھی ڈال دیے, پستہ اور بادام باریک چاپ کیے ہوئے. اب یہ جو پیاز ہے یہ بھی آپ ہاتھ سے جو ہے مسل کے اس کو جو ہے نا قورمے میں پکنے کے دوران ہی ڈال دیں. اور میں چاہوں گی ہیزل, اب آپ اپنا کون سا سانگ سنا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کسی کے ویوز رہ تو نہیں گئے؟ نہیں, سب کے لے لیے. سمینہ کے رہ گئے. اچھا میں تو یہ بولوں گی کہ اگر آپ پریشان ہیں نا, اگر آپ پریشان ہیں تو آپ اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کر سکتے ہو. اگر آپ یہ سمجھو نا کہ میں پریشان ہوں, پریشان بندے کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. آپ خوش ہو تو سب ہیں خوش آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جب آپ پریشان ہوتے ہو تو پریشان آپ اکیلے ہی ہوتے ہو. اسی خود کو موٹیویٹ کریں کہ آپ خود خوش رہیں گے تو آپ کو ساری چیزیں اچھی بھی لگیں گی. اگر آپ پریشان ہو گئے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے تو کسی نے آپ کو نہیں پوچھنا یار تم پریشان ہو کیا مسئلہ ہے. تو اس لیے میں تو اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ کرتی ہوں کہ بھائی کوئی نہیں, ہو گیا گزر گیا. کچھ زیادہ برا لگ جائے تو رو کے چپ کر لیتے ہیں کہ بھائی نہیں ہو جائے گا. ہاں ہو جائے گا. ناظرین اب جو وقت ہے نا, آج کا جو دور ہے وہ اب یہ سوچنے کا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا سوچنا ہے. اب نا پورا دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے, اب جو ہے پورا سوچنے سمجھنے کا انداز بدل رہا ہے. تو اس لیے ریالٹی چیک رکھا کریں اور تھوڑا سا آگے آنے والے دنوں کے لیے بھی پریپریشن کیا کریں, علاوہ کہ آپ نے کیا کھانا ہے, کس جگہ پہ جانا ہے, کس سے ملنا ہے, کون سا جوڑا خریدنا ہے, کون سے چوڑیاں لینی ہیں, کون سے رشتہ کروانا ہے, بچے ہونے ہیں نہیں ہونے, شادی ہونی ہے. اس کے وی نیڈ ٹو تھنک مور دین واٹ وی تھنک ادروائز, کیونکہ یہ بڑی سطحی تھنکنگ ہے. آگے آنے والے دن ہمارے لیے سخت ہوتے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے پہلے سے مینٹلی پریپیئر رکھیں, اپنے اویئرنیس رکھیں, کوئی فرسٹ ایڈ کی کلاسز لیں, کوئی ادروائز سچویشنل اویئرنیس رکھیں. یہ نہ ہو کہ جب آپ کے اوپر پڑے تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کرنا ہے. یہ ہے کہ میرا کویشچن ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ٹینشن ہے, ٹینشن سے بوڑھا ہو گیا انسان. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو ٹینشن ہے, کوئی ڈپریشن ہے, تو اس کو آپ ایک ٹائم دیں, لائک ود ان 10 to 20 منٹس کے آپ کو ایک ٹائم دیا ہے, اب ٹینشن لی ہے میں نے اور سائڈ پہ, اور دین آپ ہیپی اپنی لائف کو جو بھی ہے اسپینڈ کریں. مطلب یہ لوگ کہتے ہیں ہاں اس کو بہت زیادہ ڈپریشن ہے, ٹینشن میں, اس وجہ سے انزائٹی میں, تو یہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں, لائک اس وجہ سے لوگ کوشچنس کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا مطلب لاجک ہے کہ لوگ اس ٹائپ کے کوشچنس کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتی ہوں. اٹ ڈپینڈس آن یو کہ آپ کس سچویشن کو کیسے لیتے ہیں. جیسے ابھی سب نے اپنے اپنے ویوز بتائے, اس میں ایڈ آن کروں گی. بہت دفعہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی یہ ٹیبو ہے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے اور اگر کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ ڈکلیئر کر دیں گے کہ آپ پاگل ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں اپنے لیے سنتی ہوں کہ اچھا آپ پاگلوں کی ڈاکٹر ہیں, یہ میرے لیے لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ایک نارمل چیز ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ تھیراپی لینا, میں ایک تھیراپسٹ ہوں لیکن میں بھی تھیراپی لیتی ہوں اپنی جونیئر سے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے سب چیزوں سے پہلے میں ایک نارمل انسان بھی ہوں. ٹھیک ہے, مجھے بھی ریلیکسیشن, کیونکہ میں جب لوگوں کے پرابلم سن رہی ہوتی ہوں اور ان کو تھیراپیز دے رہی ہوتی ہوں تو میں بھی مینٹلی تھک جاتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے جو سوال کیا, اٹ ڈپینڈ آن اس کہ سچویشن جو ہے ہم اس کو کتنا زیادہ ہائپر اس میں لے کے جاتے ہیں. اس کے لیے سب سے آسان طریقہ میں آڈینس کو بھی بتاؤں گی اور آپ سب کے لیے بھی, بہت دفعہ ہمارے پاس کوئی سننے کے لیے نہیں ہوتا ہمارے پرابلمس نا, اور ہمیں کوئی چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی سنے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارا سب کانشیس اتنی اچھی چیز ہے, ہمارے اوپر ہے ہم اسے کیسا ٹرین کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مائنڈ سائنسز میں مرر سیلف ٹاک. آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں, آپ کو کسی پہ غصہ آ رہا ہے, اس کو برا بھلا کہنے کا دل کر رہا ہے, آپ کو رونا آ رہا ہے, آپ روئیں, اور اس کے بعد وہ غصہ نکالنے کے بعد آپ اپنے آپ کو پازیٹیو افرم کریں کہ اب سے میری لائف میں ہر چیز صحیح ہے, اب سے میری زندگی بیٹر ہو رہی ہے, میں اب ہر سچویشن میں کام ڈاؤن ہوں, میں ہر سچویشن میں خوش ہوں.
آپ نے کیا کیا, وہ غصہ تو نکال دیا آپ نے, اس کے بعد جو افرم کیا وہ آپ کے سب کانشیس میں جا کے فیڈ ہوا اور اس نے اسی طرح سے کام کرنا شروع. ایکچولی اٹ ہیلپس, لیکن میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب مجھے کسی پہ غصہ آتا ہے اور میں مرر کے سامنے یا اپنے دل میں اس کو اتنا برا کہتی ہوں, تو جب وہ سامنے آتے ہیں تو میرا غصہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, تو مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میری تو اس سے میں سوچتی ہوں اتنا برا کہتی ہے اب میں کیا کروں, تو وہ سیلف گلٹ بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ کتنے اچھے لوگ ہیں, میرے تو کسی کے ساتھ برا ہو جائے میں تو اس کا منہ نہ دیکھوں کبھی. میری فون پہ لڑائی ہوتی رہی کہ جیسے سامنے آئے انسان. کتنے پیارے لوگ ہیں ناظرین, ایسا ہونا چاہیے مجھے بھی. لیکن مجھے یہ بتائیں, اکثر ہم جب پریشان ہوتے ہیں نا بہت زیادہ, وہ ساری چیزیں ہم لوگ شیئر نہیں کر پاتے, نہ دوستوں سے شیئر کر پاتے ہیں, نہ ماں باپ سے شیئر کر پاتے ہیں, ہے نا, تو اندر ہی اندر وہ ہمیں چیزیں کھا رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس کو آپ اللہ سے ٹاک کریں. میں تو گاڑی میں جا رہی ہوتی ہوں, میں بتا رہی ہوتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, یہاں پھر آپ گڑ گڑا کے رو کے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں. ان سے کوئی بات نہیں کرتا, ہم لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے, فلاں میری بات نہیں سنتا, فلاں نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں یا آپ تہجد پڑھتے ہیں, تہجد از دا بیسٹ ٹائم ٹو ٹاک ٹو گاڈ. اللہ تعالیٰ کا وہ بالکل آپ جیسے کہہ رہی ہیں وہ تو اس سے تو بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے, لیکن آف کورس ہیومنز آر فار ہیومنز, اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے فار گاڈ سیک اپنے آپ کو پرائیورٹائز کریں بفور پرائیورٹائزنگ اینی بڈی. سیلف لو, سیلف پرزرویشن نام کی جو چیز ہے, ناٹ یہ کہ آپ سیلفش ہو جائیں, بٹ پٹ یور سیلف فرسٹ. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. ناظرین, اپنے آپ کو پہلے رکھنا چاہیے, اس کے بعد آپ کا دماغ, آپ کی باڈی ٹھیک ہوگی تو آپ لوگوں کی کیئر بھی کر سکتے ہیں, اسپیشلی ان کے لیے جو گھروں سے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور جو گھر بیٹھے ایزی فون میں یا ٹی وی دیکھتے ہیں, گھریلو کام کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہوتے ہیں. جو نکل کے جاتا ہے نا, اس کو اپنے لیے سیب بھی لینا چاہیے, اس کو اپنے لیے رستے میں کیلا بھی لینا چاہیے, اس کو اپنے لیے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ بھی لینے چاہیے, کیونکہ وہ سب چیزوں کو مینیج کر رہا ہے. اگر اس کی صحت ہی اچھا, وہ اپنے آپ کو بالکل وہ کر رہا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, سیکریفائز کر رہا ہوتا ہے گھر والوں کے لیے سودا, اور وہ ایک دن بیمار ہو, خدا نہ کرے, اس کی صحت ڈاؤن ہے, تو کیا ہوگا. اور یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا اس طرح کا ایکسپیرینس ہے کہ نہیں ہے, بٹ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ دس ون تھنگ کہ اگر آپ اپنا خیال خود نہیں رکھتے تو آپ کے گھر والا بھی آپ کا نہیں خیال. میں اس میں ایک ایڈ آن کروں گی چیز مشی, جو آپ نے بات کہی, ہمارے معاشرے میں ایک بہت غلط چیز ہے کہ ہم یہ جو بات کہتے ہیں نا, مرد کو درد نہیں ہوتا, مرد روتا نہیں ہے. ایکسکیوز می, مرد بھی انسان ہے, وہ انسان ہے. ہم نے یہ کہہ کہ مرد کو اتنا کوئی عجیب کوئی مخلوق بنا دیا ہے, کیوں بھائی اس بیچارے کو کیوں درد دیا. اب وہ مرد سارا دن کے بعد کما کے گھر آیا ہے, وہ جو بیچارہ 10 باتیں لوگوں کی سن کے آ رہا ہے اور اس کے بعد بھی اسمائل رکھی ہوئی ہے, آپ اس سے آ کے پوچھو یار آپ کا دن کیسا گزرا. یار میں اگر آدمی ہوتی نا, آئی ایم سوری ٹو کٹ یو, میں آدمی ہوتی اور میں تھکی ہاری, اچھا ہنس رہے ہیں سارے, میں گھر جاتی نا, میں تو حیران ہوں, اتنے تھکنے کے باوجود بچوں کو اور بیوی تیار بیٹھے ہوئے, ان کو لے کے باہر لے کے گھمانے لے جانا. میں تو گھر جاؤں, مجھے کوئی کہے, میں کہوں جاؤ جا کے خود گاڑی چلا کے چلے جاؤ. صحیح بات ہے. تو سوچے گاڑی چلا کے لے جانا, پھر بچوں کو لے کے بازاروں میں کھڑے رہنا, آدمیوں کے ساتھ کوئی نہیں وہ کرتا. بالکل, ادھر ہر وقت عورتوں کا مسئلہ چلتا ہے, اور تو مجھے چپیڑ ماری, مجھے فلانا کیا, مجھے فلانا کیا. ایک اور چیز ہے کہ ابھی عید بازاروں میں آپ دیکھیں میل حضرات کتنے تحمل سے جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے, بچے سنبھال رہے ہوتے ہیں, بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں, بہنوں کو کہتے ہیں مہندی لگوانے کے لیے, بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں, خوار ہو رہے ہوتے ہیں پورا, حالانکہ بزی ہوتی ہیں ان کی خواتین. بالکل بالکل, تو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے. اچھا ویسے میں اپنے لیے کہوں گا, سوری ٹو کٹ یو, میں یہ کہوں گا کہ مطلب میں بالکل بھی وہ دکھ ہی نہیں ہو رہا ہوتا اپنی بیگم کے اس طرح کے کام کرنے میں, بیکاز یہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے, میری بیگم آئی بلیو کہ وہ باؤنڈریز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے, اینڈ شی گیوز می اے پراپر اسپیس. اس کے ساتھ مجھے ایٹ لیسٹ کمیونیکیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ اچھا ابھی میں لو ہو رہا ہوں تو یا مطلب یو نو آئی نیڈ سم اسپیس, وہ آٹومیٹکلی بس دیکھ کے سمجھ جاتی ہے. اچھا پتہ ہے ریلیشنس میں یہ چیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے, میاں بیوی کے ریلیشنس میں آپ آپس میں آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے, آپ کی بات چیت اچھی ہے, آپ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں. جیسے اس وقت ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں, سب ورکنگ ہیں, انہوں نے جیسے اپنا ایکسپیرینس بتایا, تو اگر مرد حضرات بھی اسی طرح سوچیں, جیسے میں بھی ٹریولنگ کر رہی ہوتی ہوں, میں اپنے تھراپیز کے لیے, ورک شاپس کے لیے بزی ہوتی ہوں, تو میرے ہسبینڈ اس ٹائم پہ گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے, اور کبھی بھی مجھے یہ سننے کو نہیں ملا کہ اگر میں پورا دن کے بعد بھی گھر آئی کہ بھائی پورا اب تم یہ دیکھ لو, اب تم وہ دیکھ لو, بلکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا کہ نہیں ٹھیک ہے. اگر 100 لوگوں میں سے 2 اگر جو ہے وہ حیوان نکلتے ہیں تو ساروں کو تو نہیں آپ برا کہہ سکتے. بالکل, میرے اللہ بخشے فادر اور میرے بھائی, میں نے تو نہیں یہ چیزیں کرتے دیکھا کہ وہ بالکل مطلب
کسی کے اچھے بھی ہو سکتے ہیں, تو پلیز ان کو بھی تھوڑا سا ہمیں لے کے ساتھ چلنا ہے, اور ان کو تعریف ضرور کرنا چاہیے. کیوں نہیں, آدمیوں کو بھی تعریف کرنی چاہیے نا. ایسے ایک سوال آپ سے, آپ نے ہم سب سے پوچھا جی عید کیسے, آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ میری عید تو گزر جاتی ہے جیسے ابھی گزر رہی ہے ہمارے جیسے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ گزر رہی ہے, اس کے بعد ممی ہے, پھر مجھے ایکچولی آئی بی ویری آنیسٹ, مجھے آج کے زمانے میں, آج سے مے بی 5 سال, کووڈ سے پہلے تک آئی یوزڈ ٹو ریئلی انجوائے عید اینڈ آل. کووڈ کے بعد لائف ہیز چینجڈ, تو میرے سوچنے سمجھنے کا انداز جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. پہلے میں جانا باہر, چوڑیاں میں, پھر اب آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ناؤ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ, تھوڑی ایمپتھی لانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا دوسروں کا کام, اور ہم لوگ سیلف انٹل ہمارے سر پہ پڑے تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے او اب رو پیٹنے کی باری آ گئی ہے, تو دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے. سو میں اس دفعہ عید میں بڑے سمپل طریقے سے منا رہی ہوں, تو اس لیے ویسے میں عید اچھے ٹائم سے بڑے اچھے طریقے سے بناتے ہیں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بتائیں کیسا بنا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت شکل سے بھی اور خوشبو سے بہت زبردست, بہت مزے کا لگ رہا ہے. آئی بس وہ ایک جو چھینٹے تو نہیں گرے, بس پوری دعوت ہو گئی ہماری, ہے نا. بس آپ میں نے کہا آپ لوگ آ رہے ہیں, کھیر زبردست کھیر. ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. میں چاہوں گی ہیزل کون سا اچھا سا سانگ سنانا ہے آپ نے, بتائیں. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, بہت زبردست, ماشاء اللہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان ہے تو ہماری آئیڈینٹی ہے. تو ناظرین آج کا شو وہ کہتے ہیں نا آل گڈ تھنگز مسٹ کم ٹو این اینڈ, اینڈ بہت اچھا لگا. آج ہمارے سارے مہمانوں نے بڑا زبردست طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا.
اینڈ اٹس آلویز اے پلیجر. اور میں ضرور چاہوں گی کہ اینڈ میں بفور خداحافظ کہیں تو آپ اچھا سا علی منیر احمد جو کہ ہمارے ساتھ انگلش براڈ کاسٹر پاکستان ٹیلی ویژن میں پاکستان ٹی وی کے نام سے, اب پہلے پی ٹی وی گلوبل تھا تو اب پاکستان ٹی وی کے نام سے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. براڈ کاسٹنگ بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے زبردست اینکرنگ بھی کرتے ہیں. اور علی منیر احمد بہت بہت شکریہ, پلیجر ہیونگ یو. اچھا سا پیغام ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گے آپ؟ بس سمپتھی کے لیے میں بولوں گا کہ سب سے پہلے بی کائنڈ ٹو یور سیلف بفور یو تھنک آف گیٹنگ کائنڈ ود ادرس. اور اپنے ساتھ آنیسٹی سب سے پہلے ضروری ہے, اس سے پہلے کہ آپ اگلوں سے آنیسٹی ایکسپیکٹ کریں. ونڈرفل, تھینک یو سو مچ. آپ کی فیملی کو میری طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے دلی عید مبارک. تھینک یو. آپ وردہ عدل جہانگیر, اتنا پیارا نام ہے, اینکر پرسن ہے یہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان ٹی وی کے نام سے جو ہے, جو پہلے پی ٹی وی گلوبل تھا اس پہ یہ بھی بڑی زبردست اینکر پرسن ہے. آپ اپنے کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ بی کائنڈ. دنیا میں آلریڈی بہت نگیٹیوٹی ہے, پازیٹیوٹی کو پھیلائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ, زندگی بہت چھوٹی ہے, اس کو اچھے سے گزاریں اور کوشش کریں کہ دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیو رکھ سکیں. تھینک یو سو مچ. آپ کی فیملی کو ہم سب کی طرف سے دلی عید مبارک. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ. سمیرا راجپوت جو کہ ہماری ٹیلی ویژن ایکٹر ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں, سمیرا راجپوت کے نام سے آپ انہیں فالو بھی کر سکتے ہیں. سو سمیرا آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ بولوں گی کہ ایک تو برداشت کریں, برداشت کرنا سیکھیں, اور اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو درگزر کریں. دلوں میں جب باتیں رکھتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ خود بھی پریشان رہتے ہیں تو دوسرا بندہ بھی پریشان رہتا ہے, تو اس لیے معاف کریں اور معاف کر کے زندگی اچھے سے گزاریں. ونڈرفل, گریٹ میسج. ان کی بھی فیملی کو ہم سب کی طرف سے دلی عید مبارک. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اچھا جی, نادیہ ندیم الوی صاحبہ جو کہ ٹرانسفارمیشنل مائنڈ سائنسز کوچ ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ خود سے تو محبت کیجیے لیکن ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی محبت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ساتھ میں حقوق العباد پہ ضرور کام کیجیے, جو کہ آج کل بالکل بھی لوگ نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے حقوق العباد ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے اسی پہ آپ کی پکڑ ہوگی, کیونکہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھا دیا اور اس کی آنکھ سے آنسو گر گیا تو وہ اللہ کے پاس آپ کی پکڑ ہوگی. تو لوگوں کو خوش رکھیے, ساتھ میں خود بھی خوش رہیے. ونڈرفل, تھینک یو. آپ کو اور آپ کی فیملی کو بھی ہم سب کی طرف سے دلی مبارک. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور آج سب مہمانوں نے 4 چاند لگا دیے. رمشا باسط شیخ جو کہ وائس اوور آرٹسٹ ہیں, نیشنلی ریکگنائز وائس اوور, PIA, نادرا, ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز اور مختلف, آپ ان کی پیاری سی آواز سن سکتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گی ویورز کو؟ اپنے انداز میں کہوں؟ اپنے انداز میں بالکل. تمام معزز صارفین سے, تمام معزز سننے والوں سے, دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے عید کا دن اچھے سے گزاریں, محبتیں بانٹیں, محبتیں سمیٹیں اور دلوں سے نگیٹیوٹی نکال کر پازیٹیو ہو جائیں, کیونکہ ہمیں پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے, وہی ہمیں آگے لے کے جا سکتی ہے. شکریہ. کتنا پیارا, ویری نائس, زبردست. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. اور پیاری سی مہنور قریشی جو کہ جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہے, ریڈیو جاکی. سیٹرڈے سنڈے کو ان کا شو آتا ہے آن PTV پاکستان ٹی وی. پاکستان ٹی وی. اوکے, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں آخر میں یہی کہوں گی کہ بہت سے لوگوں کی جو عید ہے وہ اپنے آفیسز میں گزر رہی ہوگی, آپ کے گھر میں ہاؤس ہیلپ آ رہے ہوں گے, تو ایک دن تھوڑی سی ان کو بھی ریلیکسیشن دیں, ان کے ساتھ بھی ہنس کے بات کریں. آپ کے آفیسز میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ایک ایسا ماحول دیں جو روٹین میں آپ نہیں دیتے. دیٹ از اے پازیٹیو ون. پلیز اپنے بھی لک اٹھا لیا کریں اور کام کر لیا کریں. لک پتلا کیا تھا, ہائے 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 واہ. ہاں جی, ایسی بات ہے, ایسی بات نہیں. ہم دنیا میں بھی کافی ایسی چیپو چیزیں بھی پسند ہیں مجھے. بہت 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 شکریہ. تھینک یو سو مچ فار لولی. ان کی بھی فیملی کو ہم سب کی طرف سے عید مبارک. آپ پیارا سا کیا میسج دینا چاہیں گی ہیزل؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عید جو ہے جو غریبوں کے ساتھ بھی گزارے اور ان کے بارے میں بھی سوچیں کہ عید پہ وہ بھی اچھے کپڑے پہن سکیں, اچھا کھا سکیں. ہم تو ہر عید پہ ہی ٹرائی کرتے ہیں, لائک اپنے گھر میں کھانا بناتے ہیں اور باہر جاتے ہیں گھومتے پھرتے, لیکن ہمیں ان کا بھی سوچنا چاہیے جن کے پاس کبھی سوچیں. ہاں جی, اس لیے میرے لیے جلدی سے کپڑے بھیجیں. سو سویٹ. نہیں بھائی, میں بھی ایک غریب انسان ہوں, مطلب یہ اس کے پاس تو ضرور جاؤں گی, کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے, آپ سوری ہیزل کی بھی فیملی کو ادھر آ جاؤ, شاباش, کاٹو, کٹ کرے. ہاں اوکے. یہ ہمارے گجر بھائی ہیں, پرویز گجر صاحب, یہ ہمارے ہیڈ ہیں, آج اتفاق سے آ گئے. تھینک یو سو مچ پرویز صاحب. تو یہ کہ ان کی بھی, ہیزل کی فیملی کو بھی ہم سب کی طرف سے عید مبارک. اچھا آپ بتائیں
یہ ہیں جی شامل خان. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ جی. کیا کہیں گے؟ بس میری طرف سے یہی میسیج ہے کہ جی صبر پیشنس جو ہے نا, کیونکہ ہم نے رمضان میں بھی دیکھا ہے کہ بہت لوگ لڑائیاں کرتے ہیں روڈس کے اوپر. میں تو جا گیا ہوں گھومتے پھرتے, میں نے دیکھا لوگوں نے لڑائیاں بہت کی ہے. تو ذرا صبر جو ہے نا, پیشنس, اس کو ذرا قائم رکھے تاکہ اچھے سے ہم اپنے جو فیسٹیولز ہیں ان کو سیلیبریٹ کر سکیں. آپ کے بھی فیملی کو ہم سب کی طرف سے عید مبارک. تھینک یو جی, بہت شکریہ. تھینک یو. نازی پیشنس رکھا کریں اور انگلش پیشنٹ بن جائیں, سمجھ لیں, یہ سمجھ پیشنٹ بن جائیں. اور یہ ہے نورانی ہمارے کیمرہ ٹیم میں, اور اس طرف جو ہے وہ ہے رحمت. یہ دیکھیں نازی, یہ پریشان رہتے ہیں زیادہ تر. یہ پیچھے دیکھیں کتنا پیارا. اینڈ تھینک یو, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہماری سیٹ کی ٹیم کا, بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب نے اور اکرم صاحب نے اور دیگر جو ہمارے سیٹ ڈیزائن پہ جو دن رات کام کر کے یہ جو ونڈو ہے, ایکسٹینڈڈ ونڈو اسے کہیں گے, جس طرح سن رومز ہوتے ہیں نا, تو یہ اب ادھر آ کے میں بیٹھ سکتی ہوں, اور اگر پروگرام ڈیلے ہو جائے تو ادھر تکیہ رکھ کے میں لیٹ بھی سکتی ہوں, کتاب بھی پڑھ سکتی ہوں. سو اس کا بہت بہت شکریہ. اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میں سر کامران کا, کہ انہوں نے یہ ایکسٹینڈڈ ونڈو مجھے بہت, یو نو, دس مائی فیوریٹ. تو ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ بنوا کے دی. اینڈ سر آپ کو بھی دلی عید مبارک, سر جواد کو بھی دلی عید مبارک, سر منصور کو دلی عید مبارک. اینڈ جتنے ہمارے جتنے لوگ اپر مینجمنٹ میں ہیں اور میک اپ میں, ٹرانسپورٹ میں, اس کے علاوہ معاف کیجیے گا, ٹرانسپورٹ میں, اور اوپر والی کون سی جگہ, ٹرانسمیشن میں, اور کون ہے, ہمارے گارڈز, الیکٹریشینز, کینٹین, جو ہمارے آفس بوائز ہیں, ان سب کو میری طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف سے دلی عید مبارک. تو تھینک یو ونس اگین, بہت بہت شکریہ. پیارے مہمانوں کا بھی شکریہ. اور ناظرین, اب آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا بھی ہوتا ہے, ایک فوٹو آپ لوگوں کے ساتھ, اور اس کے بعد خدا حافظ. خدا حافظ کہنے کا ٹائم آ چکا ہے. اچھا جی, اوکے, ٹھہر جائیں. اوکے جی, اسمائل چیز. تھینک یو ونس اگین. پیارے مہمانوں کا شکریہ. آپ لوگ بیٹھے ابھی خدا حافظ کریں گے اینڈ میں, اور انشاءاللہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی. ناظرین آپ کو بھی دلی عید مبارک. لوگوں کا خیال رکھیں, انوائرمنٹ کا خیال رکھیں, جانوروں کا بھی خیال رکھیں, پرندوں کا بھی خیال رکھیں, اور ساتھ میں اپنی سوچوں میں, دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو, ٹیک کیئر. اللہ, او سوری, گلداد بھائی کو عید مبارک. ہمارے جو پروڈیوسر ہیں یاسر زمان, ان کو عید مبارک. اور ہمارے ساؤنڈ پہ کون ہے, فواد صاحب کو بھی عید مبارک. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. جی ناظرین, ہمارے پیارے مہمانوں کے لیے گفٹ کرسی ہے ٹاپس جوسز کی طرف سے, اور ایڈور ہیئر کلر بنانے والوں کی طرف سے. سو براوو, آپ لوگ ان کے تحائف ساتھ لے کے جائیں گے. تھینک یو سو مچ. گانا ढोल मना